अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। खान मिशन में इस वक्त अजीब सोगवारियत और खामोशी का राज था। हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था। पूरा दिन गुजर गया था मगर हर कोई लाउंज से हिला नहीं था। हवेली में ये बात अभी तक किसी को भी नहीं थी पता, मगर फजल को जैसे पता चला था। वो भी यहीं आई हुई थी। ऐशा के शौहर की जबकि बैरूनी मुल्क जॉब लगी थी तो वो अपने बच्चों और शौहर समेत पाकिस्तान से बाहर थी। तुम्हें ऐसे अजनबी के साथ रोश को रुखसत नहीं करना चाहिए था। हम केस करते मामला यहीं खत्म हो जाता। फजल ने यमान को देखकर संजीदगी से कहा। वो उसका शौहर बनकर आया था। निकाह जैसे भी हुआ, मैंने नहीं चाहा कि मेरी बेटी को तलाक हो। यमान ने संजीदगी से जवाब दिया। हम खुला लेते, वैसे भी अगर ऐसा हो जाता तो घर की बात घर में रह जाती। अब तुम्हें अंदाजा है क्या मुसीबत आएगी, फजल ने कहा। तो जब घर में बाहर वाला शामिल हो जाए तो घर की बात घर में नहीं रहती। उस लड़के की आंखों से साफ आया था कि वो कभी रोश को नहीं छोड़ेगा। यमान ने जवाबन कहा, पर यमान अब ये भी तो सोचो, रोश किस हाल में होगी, जाने वहाँ का माहौल कैसा होगा। सुबिया बेगम ने पहली बार लब कुशाई की। वो बेहतर हाल में होगी, वो मेरी बेटी है। जब मैंने किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई मेरी बेटी के साथ बुरा क्यों करेगा। यमान की बात पर सब लाजवाब हुई। तो जो भी हो, पर वो सब रोश के लिए नया है, वो कैसे एडजस्ट करेगी। अनजाने लोग हैं, जाने कैसा रवैया इख्तियार करे। मुझे तो लगता है उस लड़के के घर वालों को भी पता नहीं होगा, दिलावर खान ने कहा। उनको बखबर करना बेबक का काम है। यमान के पास हर सवाल का जवाब था। वो हर बात सोशल मीडिया पर करने वाले लोग हैं। मेरी बेटी उनके लिए नहीं थी, वो मोहतात रहने वाली थी। जाने कोई अब उसको समझेगा या नहीं। अरोश जो अब तक खामोश थी, वो आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यान उसके हाथ अपने हाथ में लेता तसल्ली आमेज लहजे में बोला। अजमान पता नहीं कहाँ रह गया, तुम उसके साथ राब्ता करने की कोशिश करो। फजर ने जमान की गैर मौजूदगी को महसूस किए कहा। तो मैंने कोशिश की मगर उसका नंबर बंद आ रहा है, यमान ने बताया। अनाना साईं आ रहे हैं, अचानक माँ रोज लाउंज में दाखिल होती बताने लगी। तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद माह रोज को देखने लगे, जिसकी आंखें रोने के बायस सूजी हुई थी। माह रोज के जाने के बाद वो बहुत रोई थी। तो तुमने कहीं उनको कुछ बताया तो नहीं, अरोश ने किसी खदशे के तहत पूछा। बताया, तभी तो वो रात के वक्त आ रहे हैं। माह रोज की बात पर सब दम साधे रह गए। अब मेरा फेवरेट पिलो था ये। ऐबक ने दांत किचकिचाकर उसको घूरा। तो मैं क्या करूं। माह रोज ने सवालिया नजरों से उसको देखा। अमरो तुम। ऐबक चंडलाकर एक कुशन उसकी तरफ फेंका जो सीधा उसके सिर पर जोर से लगा तो महारोश को अपना सिर चकराता महसूस हुआ। तो बहुत ही बेशर्म इंसान हो। महारोश अपने चकराते सिर को संभालती वहीं कुशन उसके मुंह पर मारा। तुमसे कम, तुम्हें अंदाजा है मेरा कितना नुकसान किया है तुमने, वो भी एक दिन में। ऐबक कुशन दोबारा उसको मारकर बोला। तो किसने कहा था मुझसे निकाह करने को। महारोश वो कुशन इस बार कैच करती ऐबक को मारकर बोली। पागल कुत्ते ने काटा था। ऐबक ने दांत किचकिचाए कर 2 कुशन एक साथ महारोश को मारे। तो अब जो हो रहा है तुम्हारे साथ या आगे होगा, वो पागल कुत्ते के काटने का इन्फेक्शन है। महारोश दांत पीसकर कहती बेड से उठ खड़ी हुई। अब किस चीज का दौरा पड़ा है तुम्हें, ऐबक कुशन साइड पर करता सवाल को हुआ। और मैंने तुम्हारे साथ एक कमरा शेयर तो कर दिया है, मगर तुम्हारी भूल है कि बेड भी शेयर करूंगी, महारोश ने जताने वाले अंदाज में कहा। होना सोच है तुम्हारी कि मैं स्टार प्लस का हीरो बनकर सोफे पर सोऊंगा और तुम्हारी खिदमत में बेड पेश करूंगा। मेरी बला से तुम नीचे फर्श पर सो जाओ या सोफे पर। ऐब से झटक कर बोला। जी नहीं मोहतरम साहब, बेड पर तो मैं ही सोऊंगी, तुम्हें जहां सोना है सो जाओ मेरी बला से। महारोश दोबारा बेड पर बैठकर चैलेंज करती नजरों से उसको देखकर बोली। हाँ, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना लगाऊंगा एक कान के नीचे। ऐबक ने सख्त नजरों से उसको देखा। तो मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। महारोश अपनी खाली कलिया उसके सामने लहराती बोली तो उसकी बात का मतलब समझकर ऐबक शाकी नजरों से उसको देखने लगा। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी, जानती भी हो मैं हूं कौन। ऐबक का बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर गुजरता। अच्छे से जानती हूँ, लगता है पिछला थप्पड़ भूल बैठे हो। महारोश ने तंज करती निगाहों से उसको घूरा तो ऐबक जबड़े भींचकर उसको देखने लगा। मैं बेड पर सोऊंगा, अगर तुम्हें बेड शेयर करने में मसला है तो नो प्रॉब्लम, मेरे सीने पर सिर रखकर सो जाओ। ऐबक ने सखावत का मुजाहिरा किया।
तुम्हें ही मुबारक हो। महारोश सुर्ख चेहरे से उसको देखती बेड से उठने लगी। ऐबक ने उसकी कलाई थामी। अब क्या मसला है तुम्हें? महारोश तांप उठी। अब बेड बड़ा है, हम दोनों तो क्या, हमारे आने वाले 10-12 बच्चे भी एडजस्ट कर जाएंगे आराम से। ऐबक बेबाकी से आंख विंक किए बोला तो महारोश का चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख हुआ। अबेशम अबेहया, गैरत उठिया इंसान। महारोश के जो मुंह में आया वो बकती अपना हाथ छुड़वाकर बेड से नीचे उतरी। हमजाजी खुदा हूँ तुम्हारा जिसकी तुम इतनी मीठी मीठी करके गई हो, खुदा के अजाब से डरो। आप ढिठाई से हंसकर बोला, इसी लायक हो तुम। महारोश जलकर कहती टांगे समेटकर सोफे पर बैठ गई। आ जाओ यार, दरमियान में कुशन रख लेते हैं। ऐबक अब की संजीदा हुआ मगर महारोश ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऐबक अपनी जगह से उठकर सोफे पर आता, उसके अंदाज में टांगे समेटकर अपना चेहरा उसकी तरफ करता बैठ गया। यहाँ तो सुकून का सांस लेने दो। महारोश ने बेजारी से उसको देखा, जो ख्वामख्वाह किसी आसेब की तरह चिपक गया था। वो कुछ नहीं होता, दरमियान में कुशन रख लेते हैं ना तुम मेरी साइड पर आना और ना मैं तुम्हारी साइड पर आऊंगा। ऐबक की बात पर महारोश के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने चोर नजरों से ऐबक को देखा, फिर कहा, रात को टांगे मारने की आदत तो नहीं ना तुम्हारी? अब बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी? ऐबक बच्चों के अंदाज में सिर नफी में हिलाकर आखिर में उससे पूछने लगा तो अपने उमड़ आने कह कह का गला घोंट कर महारोश ने भी अपना सिर नफी में हिलाया। आज एक के बाद एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था जो ऐबक के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। तिलब नाम तेरा दोहराऊं मैं, हर धड़कन में गुनगुनाऊं मैं, रक्सा है मेरी सोच का हर जाविया, कमी से तेरी मर ही जाऊं मैं। यामीन अपने काम से फारिग होकर अभी कमरे में आया था जब उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करने लगा। उसने मोबाइल उठाकर चेक किया तो महारोज का नंबर देखकर वो हैरान हुआ। वो जानता था इस वक्त पाकिस्तान में रात के 2 बज रहे होंगे। ऐसे में उसकी इस वक्त कॉल देखकर वो जल्दी से कॉल पिक करने लगा। हेलो माँ, तुम ठीक हो? इस वक्त कॉल? यामीन कॉल रिसीव किए पूछने लगा। यामीन लाला। महारोज इतना कहती सिसक कर रोने लगी। माँ क्या हो गया है मुझे बताओ। रो क्यों रही हो? यामीन की परेशानी में इजाफा हुआ। ऐबक गाजियान है ना, महारोज ने कहा। रात के 2 बजे तुम्हें ऐबक गाजियान क्यों याद आया है? यामीन नासमझी से बोला। उसने रोश से निकाह कर लिया और अब रोश उसके पास है। महारोज इतना बताती फिर से रोने लगी तो यामीन कुछ बोल नहीं पाया। अब क्या बोल रही हो तुम? यामीन कुछ देर बाद बोलने के काबिल हुआ। ऐसा ही है, महारोज ने बताया। अच्छा तुम रो नहीं, और ये बताओ मामू जान ने उसको जाने क्यों दिया? यामीन परेशानी से बोला। उपता नहीं, सबने बाबा को बहुत रोकना चाहा पर वो नहीं माने। जमान लाला भी खफा होकर घर से बाहर चले गए हैं। मुझे कमरे में रोश के बिना नींद नहीं आ रही, महारोज ने बताया तो यामीन ने ठंडी सांस खारिज की। तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं आता हूँ पाकिस्तान। यामीन ने अपनी तरफ से उसको तसल्ली करवानी चाहिए। आप बस बोलते हैं। महारोज सुसुम करती बस यही बोल पाई, तो मैं आज पहली कोई फ़्लाइट लेकर आऊँगा, ट्रस्ट मी। यामीन ने उसको यकीन दिलवाना चाहा। ठीक है, महारोज अपने आंसू साफ करती बोली। रिलैक्स होकर बेड पर लेटकर आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। यामीन ने मजीद हिदायत दी तो महारोज ने ऐसा ही किया। नींद नहीं आ रही, महारोज ने बताया। आ जाएगी, अपना दिमाग हर सोच से आज़ाद करो, कुछ भी ना सोचो, पुरसुकून रहो। यामीन ने नरमी से कहा। आप कल तक आ जाएंगे ना? महारोज आंखों को बंद करती यकीन दहानी करवाने लगी। इंशाअल्लाह, यामीन ने कहा। रात का जाने कौन सा पहर था। ऐबक को खुद पर बोझ सा महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो महारोज की टांग उसके ऊपर थी, जिस पर ऐबक ने तांप कर गर्दन मोड़कर महारोज को देखा, जो दुनिया जहां से गाफिल थी। खुद कहाँ है और टांगे जाने कहाँ की सैर पर हैं। ऐबक जले दिल के साथ बड़बड़ाता उसकी टांग खुद से हटाकर दोबारा से अपनी आंखें मूंदी तो महारोश, जो खुद को दुनिया जहां से गाफिल जाहिर कर रही थी, एक जोरदार लात ऐबक के पेट पर मारती अनजान बनकर सो गई। मगर ऐबक तड़प कर उठ बैठा। है अल्लाह! ऐबक अपने पेट पर हाथ रखता झटके से उठकर महारोश को घूरने लगा, जिसको देखकर लग रहा था कि मासूमियत उससे शुरू होती उस पर से खत्म होती है। और मुझसे झूठ बोला कि टांगे नहीं मारती, मगर यहाँ तो कबड्डी खेल रही है। ऐबक चंडलाकर बड़बड़ाया। देखो, अगर जानकर कर रही हो तो बता दूं, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। बहुत पिचकानी हरकतें हैं। ऐबक उसको देखकर कहा, जिस पर महारोश की आंखें हनुस बंद थी, मगर अब वो अपने हाथों का मुक्का बनाती हवा में डिशुम डिशुम करने लगी। तो ऐबक आंखें फाड़कर उसको देखने लगा। है अल्लाह! रात के वक्त इसको कौन सा दौरा पड़ा है? ऐबक बाल नोचने के करीब हुआ। महारोश एक झटके से उठ बैठी तो उसके खूबसूरत स्याह रेशमी बाल सारे मुंह पर आ गिरे, मगर ऐबक इस वक्त उस पोजीशन में नहीं था कि बालों पर तवज्जो देता। वो तो शौक सा उसको देख रहा था, जो किसी डाइन से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से जोड़ा भी उसने सफ़ेद पहना हुआ था, जो जीरो बल्ब की रोशनी में ऐबक को जाने क्यों चमकीला लग रहा था। रोश जिंदगी में पहली बार ऐबक की ज़बान लड़खड़ाई थी। उसके तो होश व हवास खता हो गए थे। महारोश को डाइन के रूप में देखकर, जिसके हाथ मुसलसल डिशुम डिशुम करने में मगन थे। अगर जो उसका अंदाज़ा होता कि महारोश से निकाह के बाद ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा तो वो खुदकुशी कर लेता, मगर निकाह ना करता।
اب کیا ہے؟ مہاروش بھاری آواز میں پلٹ کر کہتی، اس کا گریبان پکڑ کر بولی تو دا گریٹ ایبک غازیان کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلنے لگی۔ مہاروش کا پورا چہرہ اس کے بالوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس پر ایبک کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایبک نے ہمت کر کے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، تیرے خون کی پیاس لگی، جس میں ایک ایک بوند پیں گی، مہاروش پاٹ دار آواز میں کہتی۔ ایبک کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اور کیا بکواس ہے یہ تھی؟ ایبک نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانے چاہے، مگر مہاروش اپنے چہرے سے بال ہٹاتی عجیب طریقے سے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اس کی گردن پر جھکنے لگی تھی۔ جب ایبک ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کرتا کمرے سے باہر بھاگا، پلٹ کر نہ دیکھا۔ ہا، او مائی گاڈ! ایبک کے کمرے سے جاتے ہی مہاروش کا قہقہا چھوٹ گیا۔ یہ مرد کتنے ڈرپوک ہے! ویسے تو بڑا ترمخان بنتا تھا۔ خون پینے والی بات پر ساری ہوا نکل گئی۔ مہاروش ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی بولی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار ایبک کا سرخ ہوتا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کسی چڑیل کا سایہ تو نہیں؟ اپنے کمرے سے باہر آ کر ایبک سیدھا گیسٹ روم میں داخل ہوتا، دروازہ لاک کرتا خود سے جواب طلب ہوا، نہیں ہوگا، جن کا سایہ ہوگا، ہے بھی تو اتنی خوبصورت۔ ایبک کو پکا یقین ہو گیا۔ کیا ظاہروں والی باتیں سوچ رہے ہو ابک؟ جن ون کچھ نہیں ہوتا۔ ایبک اپنے سر پر ہاتھ مارتا خود کی نفی کرنے لگا، مگر وہ اتنی دبلی پتلی سی ہے، اس کی ٹانگوں میں اتنی جان کیسے آ گئی؟ اور آواز وہ بھی تو بہت الگ سی تھی، اور زبان کیسے باہر نکالی؟ ایبک کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتا خود سے تانے بانے جوڑنے میں مصروف ہو گیا، مگر اس کو صحیح سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر جنون کا سایہ ہے تو کل پوچھوں گا اس سے، پھر کسی درگاہ پر لے جاؤں گا۔ ایبک خود سے سارے فیصلے کرتا بیڈ پر لیٹ گیا تو آنکھوں کے سامنے مہاروش کا ہونٹوں پر زبان پھیرنا یاد آیا تو وہ اپنے اوپر تکیہ رکھتا زور سے آنکھوں کو مینچ گیا۔ اگلے دن زمان پھر سے کمرے میں آیا جہاں پاکیزہ موجود تھی، مگر اب اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے، کیونکہ رات کے وقت اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر پاکیزہ کے ہاتھ کھلوا دیے تھے۔ مگر پاکیزہ نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اندر کمرے میں ایسا کوئی رستہ نہیں تھا جہاں سے وہ بھاگ پائے۔ دوسرا، انہوں نے بھری شرافت کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا زمان کے علاوہ ہر ایک کا منہ توڑ دے، مگر اپنی خواہش پر فاتحہ پڑھ لی اس نے۔ ناشتہ نہیں لائے؟ پاکیزہ معصوم شکل بنائے پوچھنے لگی۔ اور سائن کرو۔ زمان اس کی بات نظر انداز کرتا بولا تو پاکیزہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اب کیا یہ نکاح نامہ ہے؟ پاکیزہ پرجوش آواز میں پوچھنے لگی۔ زمان نے دانت پیسے۔ تو لاؤ، انتظار کس چیز کا؟ پاکیزہ مزہ سے کہتی اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لیا۔ وہ بہت خوش تھی، اب اس کی جان ارسلان سے چھوٹ جائے گی۔ اب بڑی بے چینی ہے نکاح نامے پر سائن کرنے کی، زمان نے طنز کیا۔ ایسی ویسی خیر تم پین دو، پاکیزہ ڈٹھائی سے بولی۔ اب کرو۔ زمان نے تونپ کر اس کو دیکھ کر پین اس کی طرف بڑھائی تو پاکیزہ پین پکڑتی جلدی سے نکاح نامے پر سائن کرنے لگی، جہاں زمان کے سائن پہلے سے موجود تھے۔ اے لوگ کر لے سائن۔ اب مجھے نکاح نامے کی کاپی کب ملے گی؟ پاکیزہ نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمان کے چہرے پر شاطر قسم کی مسکراہٹ آئی۔ وہ کبھی نہیں، زمان پرسکون لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر فولڈ کرنے لگا۔ کا مطلب؟ پاکیزہ نے اس کو گھورا۔ اور مطلب تم میرے نکاح میں ہونے کے بعد بھی نہیں ہو؟ اس نکاح کا پتہ صرف ہم دونوں کو ہے، تمہارا کوئی یقین کرے گا نہیں، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور نہ میں یہ نکاح مانوں گا، بس تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی۔ زمان کی بات پر پاکیزہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب میں اپنے گھر والوں کو کیا دکھاؤں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں نکاح نامے کی کاپی دینی ہوگی یا اوریجنل ہی مجھے دو۔ پاکیزہ بفری شیرنی کی مانند گرائی تو زمان کے ہونٹوں پر تبسم کھلا۔ نو ڈارلنگ، یہ میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ ایسے تو تمہارے گھر والے تمہیں میرے سر پر مسلط کر لیں گے، جو مجھے قطعاً منظور نہیں، زمان نے کہا تو پاکیزہ نے ایک پنچ اس کے منہ پر مارنا چاہا، جو بڑی مہارت سے زمان مس کر گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے سختی سے باندھ کر اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، اگر تم مارشل آرٹس میں ماہر ہو تو میں بتا دوں، میں بھی زمان یمان مستقیم ہوں، مجھ سے ایسے پنگے لینے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ یو گیٹ آؤٹ۔ اپنی بات کہنے کے بعد زمان نے ایک جھٹکے سے اس کو کسی اچھوت کی طرح خود سے دور کیا تو پاکیزہ اپنی کلائی دیکھنے لگی، جہاں زمان کے 5 انگلیوں کے نشان چھپ سے گئے تھے۔ ہے تم اچھا نہیں کر رہے؟ پاکیزہ اپنی کلائی سہلاتی وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اپنا اچھا برا میں خوب جانتا ہوں، زمان ریلیکس انداز میں بولا تو پاکیزہ نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ حویلی کے سب مرد حضرات خان ولا پہنچ گئے تھے، جن کو یمان نے اپنی طرف سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو یہاں بیٹھنے کو تیار نہ تھے۔ شہباز شاہ تو اپنے ازلی روپ میں آ کر ایبک کو مارنے تک کا حکم دے ڈالا تھا۔ درید نے داؤد کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا نمبر مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ شازم ساری رات سفر کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا سا تھا، تبھی وہ آرام کرنے کی غرض سے زمان کے کمرے میں جانے والا تھا، جب اس کی نظر بجتے موبائل فون پر پڑی۔ شازم موبائل چارجنگ سے ہٹاتا اسکرین کو دیکھنے لگا، جہاں ہنومان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اب میرا فون ہے۔ ماہ روز آئی تو اپنا فون شازم کو دیکھا تو بتایا۔
نعمان کون ہے؟ شاذم سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ میرا دوست ہے، ماہروز نے بتایا۔ دوست؟ شاذم نے حیرت سے اس کو دیکھ کر اس کا لفظ دہرایا تو ماہروز نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ نور یا روش کو کسی لڑکے سے دوستی کرتے دیکھا ہے؟ اور کیا تمہاری اس دوستی کا تمہاری یامین لالا کو پتہ ہے؟ شاذم نے طنز نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ حرم آپی کو آپ حور کب سے کہنے لگے؟ ماہروز کی سوئی حرمہ نام پر اٹک سی گئی۔ میرے سوال کا جواب نہیں۔ شاذم نے سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں کو پتہ ہے نعمان میرا کلاس فیلو ہے۔ ماہروز نے سر جھکا کر کہا۔ میں دوستی کا پوچھ رہا ہوں۔ شاذم نے پھر کہا، اس کا نہیں پتہ۔ ماہروز نے بتایا تو شاذم نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ دوبارہ اس کی کال تمہارے فون میں نہ آئے۔ شاذم نے حکم صادر کیا۔ پر باہر سب آپ دونوں کو نیچے بلوا رہے۔ ماہروز کچھ کہنے والی تھی۔ جب ملازمہ نے آ کر بتایا تو شاذم ماہروز پر ایک نظر ڈالتا نیچے جانے لگا۔ ماہروز بھی اپنا موبائل آف کرتی اس کے پیچھے گئی۔ اگر روز مجھے نہ بتاتی تو سب نے مجھے یقیناً اندھیرے میں رکھنے کا سوچا تھا۔ شہباز شاہ نے ماہروز کو اپنے ساتھ بیٹھائے کہا، ایسا نہیں بابا سائی، میں آپ کو بتا دیتی۔ روش نے صفائی پیش کی، تو تمہیں مجھے فوراً سے بتانا چاہیے تھا، پر تم نے نہیں بتایا۔ خیر اب وقت بہت ہو گیا ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ روز کو مزید میں وہاں رکنے نہیں دوں گا۔ شہباز شاہ سنجیدگی سے بولے، جہاں تک اتنا ویٹ کیا ہے وہاں مزید اور تاکہ کنفرم ہو جائے ایبک روز کو لے کر گیا کہاں ہے، پھر مل بیٹھ کر بات ہوگی۔ ایمان نے ان کی بات سن کر کہا، اب بات کرنے کو کچھ رہتا کہاں ہے، شام ہو گئی، پھر رات ہو جائے گی، مگر میں مزید اب روز کو وہاں رہنے نہیں دوں گا۔ شہباز شاہ کا انداز سخت تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے آپ کے کہنے پر مان جائے گا اور روز کو ہمارے حوالے کرے گا؟ میرا نہیں خیال وہ اتنی آسانی سے طلاق دے گا۔ شال جو خاموش تھا اس نے کہا، روز کو تو میں طلاق دلوا کر واپس یہاں لاؤں گا، پھر داؤد سے اس کا نکاح ہوگا اور آج روز کا بھی نکاح شازی سے ہوگا۔ شہباز شاہ کی بات کسی بم کی طرح ان سب پر گری، خاص طور پر ماہروز، میرب اور شازی پر، اور ماں کا نکاح آج نہیں ہوگا۔ اچانک داخلی دروازے سے آتی آواز پر سب لوگ چونک کر وہاں دیکھنے لگے، جہاں یامین چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ اس کو اچانک دیکھ کر ماہروز بنا کسی پر نظر ڈالے شہباز شاہ کے پاس سے اٹھ کر بھاگ کر یامین کے پاس جاتی اس کے بازو پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ یہ بے ساختگی میں اس سے کیا جانے والا عمل تھا جس پر باقی سے زیادہ یامین کو حیران کر گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ماہروز نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف اتنی پریشانی کے حالات میں بھی ماہروز کو یامین سے لیڈی پرفیوم کی خوشبو آنے لگی تو یامین کے الگ کرنے سے پہلے اس سے دور کھڑی ہوتی جا چھتی نظروں سے یامین کو دیکھنے لگی، جس پر یامین بلا وجہ خفت کا شکار ہونے لگا۔ روز کا نکاح آج نہیں ہوگا، اس بات کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ شہباز شاہ نے طنز لہجے میں اس کو دیکھ کر کہا تو یامین ماہروز کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس کھڑا ہوا۔ ماں بچی ابھی، یامین سنجیدگی سے بس یہی بول پایا، اور 18 سال کی لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں، خیر سے ہماری روز 20 سال کی ہے۔ شہباز شاہ نے سر جھٹک کر کہا، اور جو بھی، مگر جب تک ماں کا میڈیکل پورا نہیں ہو جاتا وہ ایسے کسی جھنجٹ میں نہیں پڑے گی۔ یامین اپنی بات پر بضد تھا، باقی سب خاموشی سے ان کو ایک دوسرے سے الجھتا دیکھ رہے تھے۔ نکاح کوئی جھنجٹ نہیں اور روز میری نواسی ہے، میں پورا اختیار رکھتا ہوں اس پر، تم کس حق سے اپنا حکم سنا رہے ہو؟ شہباز شاہ سخت غصے میں اس کو دیکھ کر بولے، اور ماں بتاؤ تم خود انہیں کہ نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ یامین شہباز شاہ کو نظر انداز کرتا براہ راست ماہروز سے پوچھنے لگا، جس کے حواسوں میں اب بس لیڈی پرفیوم والی بات گردش کر رہی تھی۔ پر یامین کے مخاطب ہونے پر ماہروز چونک کر سب پر نظر ڈالتی اپنے سامنے کھڑے یامین کو دیکھنے لگی، جس آنکھوں میں امید کا ایک جہاں آباد تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ماہروز نظریں جھکا کر بولی تو یامین کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اروز بیٹا نکاح کی بات ہو رہی ہے، رخصتی بعد میں ہوگی جب تم چاہو گی، شہباز شاہ نے نرمی سے کہا۔ آپ پریشرائز کر رہے اب ماہ کو، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو کیا ضروری ہے اس کی شادی، کال آپ کے نکاح شاذم کے ساتھ ہو جس کی وکالت کا آخری سال ابھی رہتا ہے۔ یامین سپاٹ لہجے میں کہتا شاذم کو دیکھنے لگا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ہاں ضروری ہے کیونکہ شازی روز کا۔ بابا سائی ابھی یہاں بات روز کی ہو رہی ہے تو اس پر توجہ دینی چاہیے، ابھی بچی ہے، لاپرواہ ہے، روز کی طرح نہیں ہے کہ ہر حالات کا مقابلہ کر پائے۔ شہباز شاہ کچھ کہنے والے تھے جب اروش ان کی بات کے درمیان میں بولی، وہ نہیں چاہتی تھی ابھی ماہ روز ایسی کسی ذمہ داری میں پڑے، ٹھیک ہے پھر اس پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی شہباز شاہ اپنی جگہ سے اٹھے تو درید شاہ، فاضل شاہ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ایمان اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہیں ہلا تھا۔ اس نے جانے کون سی ضد باندھ لی تھی، وہ تمہیں لگتا ہے اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں؟ شہباز شاہ ایمان کو دیکھ کر بولے، وہ میری بیٹی ہے، آپ سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے، میں بس کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ ایمان نے سنجیدگی سے بولا، ہم تماشا نہیں کرنے جا رہے، بس عزت سے اس کو یہاں لائیں گے، پھر اس کا نکاح داؤد سے ہوگا۔ شہباز شاہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، وہ آپ میں سے کسی کا انتظار نہیں کر رہا کہ آپ آئے اور وہ روز کو آپ کے حوالے کر دے۔ مانسا جھٹک کر بولا، حقیقت یہ تھی کہ اس کو شہباز شاہ کا اپنے گھر کے معاملات میں بولنا پسند نہیں آ رہا تھا،
اگر چپ تھا تو بس عوش کی وجہ سے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ روز داؤد کی منگ تھی۔ شہباز شاہ نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ منگ تھی، مگر اب وہ کسی کی بیوی ہے۔ ویسے بھی میں ان بچپن میں ہو جانے والی منگنیوں کے سخت خلاف تھا۔ دن بدن زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہر ایک انسان کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ بچپن میں جڑے رشتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، کبھی لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے تو کبھی لڑکے والوں کو۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں جہاں بچے اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر سمجھوتے کا رشتہ نبھانے لگتے تھے۔ ایمان بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، تمہارے خاندان میں ایسا ہوگا، مگر ہمارے خاندان میں منگنیوں کو نکاح کے جیسی اہمیت دی جاتی ہے۔ شہباز شاہ مغرور لہجے میں بولے، اور اگر ایسا ہے تو نکاح کروانے کی کیا ضرورت؟ بغیر نکاح کے ہی روز کو داؤد اپنے ساتھ رکھ لے۔ جو چپ تھی، خاندان کی بات پر مزید خاموش نہ رہ پائی۔ سوچ سمجھ کر بات کرے، فاضل نے ناگواری سے کہا، منگنی کی کوئی اہمیت قرآن میں نہیں لکھی گئی، اکثر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فضل نے ہمیشہ کی طرح ایمان کا ساتھ دیا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میرب اور زمان کی ہوئی منگنی ختم کر دیتے ہیں، اور میں اپنی پوتی حرم کا رشتہ زمان سے طے کرنا چاہوں گا۔ شہباز شاہ کی بات پر سب شاہ کی نظروں سے ان کو دیکھنے لگے۔ اسٹائلش مولانی کا یہاں کیا ذکر؟ اچھا ہوگا جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کیا جائے۔ کاظم بیزار شکل بنائے بولا، خواب کی معلومات میں اضافہ کے لیے کہوں گی، زمان سید خاندان سے نہیں تو آپ کیسے سیدزادی کا نکاح اس سے کروائے گے؟ لگتا ہے اپنے اصول توڑنے کا سوچ رہے۔ فضل کے لہجے میں طنز صاف عیاں تھا۔ اب میری بیٹی کا نام کوئی نہ لے، میں اس کا رشتہ آج سے 1.5 سال پہلے طے کر چکا ہوں۔ درید نے ایک اور بم پھوڑا جس کی لپیٹ میں سب لوگ آئے۔ کبو، اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شہباز شاہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے کڑے چتونوں سے اس کو گھورنے لگے۔ میرے خیال سے آپ سب روز کو لینے جا رہے تھے۔ دلاور خان نے ان کو ایک نئی عدالت کھولتے دیکھا تو درمیان میں مداخلت کی، تو تمہارا فون کیوں بند تھا؟ زمان داؤد کو کال کے اس سے استفسار ہوا۔ وہ بزی تھا، تم بتاؤ خیریت؟ حویلی سے بھی بہت کالز آ چکی ہیں۔ داؤد لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتا زمان سے سوال گو ہوا، موبائل جبکہ اس کا سپیکر پر تھا۔ یہاں بہت مسئلہ ہو گیا ہے، زمان نے بتایا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ داؤد فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ روز کا نکاح ہو گیا ہے، زمان نے بتایا تو داؤد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تبھی بہارے بھی اس کے لیے چائے لاتی کمرے میں داخل ہوئی تو داؤد سپیکر آف کرتا سیل فون کان پر رکھا۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ داؤد کو یقین نہیں آیا۔ اس کے تاثرات نوٹ کرتی بہارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مذاق کرنے کے لیے ایک یہی بات رہ گئی تھی۔ زمان تو جیسے تپ اٹھا، یہ سب کیسے ہوا؟ داؤد الجھن کا شکار ہوا۔ تم اسلام آباد میں آؤ، سب بتا دوں گا میں۔ زمان اپنی پیشانی مسل کر بولا، اب مجھے ابھی بتاؤ۔ داؤد کو جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی، جس کو ضبط کرتا بس وہ یہ بولا تو زمان نے سب اس کے گوش گزار کیا۔ اچھا، ساری بات جان کر داؤد بس یہی بولا، کیا اچھا بے غیرت انسان، وہ تمہاری مانگ تھی؟ زمان نے غصے سے کہا، جانتا ہوں یار، پر وہ میری مانگ تھی، مگر قسمت میں نہیں تھی۔ میری دعا ہے وہ جہاں رہے خوش رہے۔ داؤد کی بات پر زمان اپنا سیل فون کان سے ہٹاتا اسکرین کو گھورنے لگا، جبکہ امنگ لفظ پر بہارے کے تاثرات پل بھر میں متغیر ہوئے تھے۔ داؤد سچی بتاؤ، کیا تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑا؟ غیرت سچ میں ختم ہو گئی یا پیدائشی بے غیرت تھے؟ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ فون کے اندر گھس کر داؤد کی چھترول کرتا۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ چیزیں انسانوں کے ہاتھ نہیں ہوتی۔ داؤد نے اپنی طرف سے دانائی کا ثبوت دیا۔ نیڈ ٹو ریسیٹ، زمان طنز لہجے میں کہتا کال ڈراپ کر گیا۔ اور میں چائے گرم کر کے لاتی ہوں۔ بہارے نے اس کو موبائل رکھتا دیکھا تو آہستگی سے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بہارے نے جواب دیا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ داؤد اس کو اپنے روبرو بیٹھاتا پوچھنے لگا۔ آپ کی کوئی منگ بھی تھی؟ بہارے نے جھجک کر پوچھا۔ مگر اب وہ کسی اور کی امانت ہے، داؤد نے ہلکی مسکراہٹ سے بتایا۔ اور مطلب؟ وہ بہارے نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اور مطلب یہ کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، داؤد نے بتایا۔ ایسا کیسے؟ وہ تو آپ کی منگیتر تھی، پھر شادی کسی اور سے کیسے کیا اس نے؟ آپ کو لوکھا دیا ہے؟ بہارے حیرت سے داؤد کا وجیح چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ داؤد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آخری بات پر ہنس پڑا۔ کیسی بات ہے؟ مجھے بتائیں۔ بہارے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیکھو بہارے، یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ اللہ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ ہم انسان سوچتے کچھ ہے اور ہمارا رب پہلے سے ہی کچھ اور سوچے ہوئے ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ بس انسانوں کو چاہیے ایسے بڑے بڑے فیصلے جلد بازی میں نہ کرے۔ ماں روز میری بچپن کی منگیتر تھی، یہ رشتہ تب طے ہوا جب ہم نابالغ تھے، پر ہماری قسمت میں ایسا نہیں تھا تو ایسا نہیں ہوا، وہ کسی اور کے لیے زمین پر اتری گئی تھی۔ داؤد نرم لہجے میں اس کو بتانے لگا تو بہارے یک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ کو اس سے محبت نہیں ہوئی؟ بہارے نے پوچھا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے محرم رشتوں سے ہو، نہ محرم سے محبت میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ بس اس میں صحیح غلط بھول جاتے ہو۔ بس ایک ضد ہوتی ہے اس کو پانا ہے، جس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ میری منگیتر تھی۔
میرے لیے قابل احترام پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ داؤد نے خوبصورت جواب دیا تو بہار لاجواب ہوئی۔ ایک آخری سوال، بہار معصوم لہجے میں بولی تو داؤد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، پوچھو کیا وہ خوبصورت تھی؟ بہار نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں در حقیقت بات کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہاں اب یاد آیا، آپ لوگ تو سید ہونا۔ بہارے کو اب یاد آیا تو داؤد کے مزید کچھ کہنے سے پہلے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، جس پر داؤد مسکرایا۔ اس کو یہ نہیں بول پایا کہ وہ سید دادی نہیں تھی۔ میں چائے دوسری بنا دیتی ہوں۔ بہارے ٹھنڈے چائے کے کپ کو دیکھ کر بولی تو داؤد نے سر اسبات پر ہلانے میں اکتفا کیا۔ دیکھیے آپ لوگ ایسے کیسے اندر چلے آئے ہیں؟ شہباز شاہ درید اور شازل کے ساتھ غازیان میشن آیا تو وہاں کھڑا ملازم بولا۔ باہر کھڑے گارڈز کو ان کے آدمیوں نے پہلے مار گرایا تھا، جو اب باہر ہی کھڑے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ اروس تو شہباز شاہ اس آدمی کو نظر انداز کرتے اونچی آواز میں مہروز کو آواز دینے لگے جو کل سے ایک کمرے میں تھی، باہر نہیں آئی تھی۔ آہستہ، کیا مسئلہ ہے؟ ایبک جمہائی لیتا سیدھے یوں کی ریلنگ کے پاس کھڑا ہوتا ان سے بولا۔ ایبک تمہارا نام ہے؟ درید نے پوچھا، جبکہ شازل خاموش اور افسوس بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جی میں ہوں ایبک غازیان۔ ایبک سیڑھیوں سے نیچے اترتا بتانے لگا۔ اروز کو بلاؤ، شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم اروز کی بات کر رہے۔ ایبک چونک کر ان کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہم اس کو لینے آئے ہیں، اس بار شازل نے کہا۔ تو ایبک کی نظر اب شازل پر پڑی تو اس کے دماغ میں کلک ہوا، آپ تو وہی ہیں نا جس نے میرا کیس لڑا تھا؟ ایبک حیران نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ بدقسمتی سے شازل سر جھٹک کر بولا، تم نے شاید سنا نہیں تھا، میں نے کہا ماہ روز کو بلاؤ، ہم اس کو لینے آئے ہیں، خلق کے کاغذات کل مل جائیں گے تمہیں، شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ایب کے اعصاب تن گئے، وہ میری بیوی ہے، ایبک نے جتانے والے لہجے میں بولا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ شہباز شاہ اتنا کہتے ماہ روز کو آوازیں دینے لگا۔ انانا سائیں، ملازمہ کے بتانے پر ماہ روز نیچے آئی تو شہباز شاہ کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے پاس جانے لگی۔ ایبک نے اس کی کلائی دبوچی۔ وہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماہ روز اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اروز کا ہاتھ چھوڑو ورنہ اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں پیوست ہوگی۔ شہباز شاہ اچانک ایبک پر پستول تان کر بولے، ان سے کہو تم یہیں رہو گی۔ ایبک شہباز شاہ کو نظر انداز کرتا ماہ روز سے بولا، اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں نے بتایا ہوا تھا، میرے نانا سائیں تمہارا قتل کر دیں گے۔ ماہ روز طنز نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، کل رات جو اس نے ایبک کا روپ دیکھا تھا، اس کے بعد وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ایبک پستول سے بھی ضرور ڈر جائے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، مگر کل رات جس ایبک کو اس نے دیکھا اور جو اب اس کے سامنے تھا، اس میں بہت فرق تھا۔ ایبک روز کا ہاتھ چھوڑو۔ شازل نے شہباز شاہ کو ٹریگر دباتا دیکھا تو کہا، اس سے کہو یہاں سے جائے، ورنہ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اللہ کی قسم مر جاؤں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایبک کی گرفت اس کی کلائی پر بہت مضبوط سے مضبوط ہو گئی تھی۔ ماہ روز بس اس کا پاگل پن دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر خوف کا شبہ تک نہیں تھا۔ اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ ماہ روز سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو میرا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے، کیونکہ زندہ رہوں گا تو تمہیں آزادی بالکل بھی نہیں دوں گا۔ ایبک کے چہرے پر اداس مسکراہٹ نے بسیرا کیا، ڈرامہ ختم کرو اپنا، میرے لیے کسی کا قتل کرنا عام بات ہے، شہباز شاہ نے غصے سے کہا۔ ٹوٹمی ایبک نے کہا شہباز شاہ سے تھا، مگر نظریں مسلسل ماہ روز پر تھی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑو بس تم۔ ماہ روز نے اس کو گھورا۔ نہیں اٹھا۔ ایبک کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب شہباز شاہ نے گولی اس کے بازوؤں پر ماری تو ضبط سے اس نے اپنے جبڑے بیچ لیے، مگر ماہ روز کی کلائی نہیں چھوڑی جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے بازوؤں سے رستا خون دیکھ رہی تھی۔ ماہ روز نے ٹکڑوں میں اس کا نام لیا۔ این اسی وقت غازیان سکندر، مسز سکندر گھر میں داخل ہوئے تو اندر کا ماحول دیکھ کر ان کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ٹھاؤ ماہ روز اپنی آنکھیں زور سے نیچے چیخ کر اس کا نام لیا، جس کی گرفت اس کی کلائی پر اب ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ایبک۔ مسز غازیان بھاگ کر ایبک کے پاس جانے لگی، جو اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتا نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ایبک میری جان آنکھیں بند نہیں کرو، اور مسز غازیان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکندر ایمبولینس کو کال کرو۔ مسز غازیان سکندر کو آواز دیتی بولی، آپ نے سچ میں مار دیا۔ ماہ روز بے یقین نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ میرے ہی گھر میں آ کر میرے بیٹے کو شوٹ کیا ہے۔ غازیان سکندر گرج اٹھے، آواز دھیمی کرو اپنی، روز چلو ہمارے ساتھ اب۔ شہباز شاہ ناگواری سے ان کو دیکھ کر ماہ روز سے بولے، جس کی نظریں خون میں جمی ہوئی تھی۔ روش اس کو کوئی بات نہ کرتا دیکھ کر شازل نے پکارا، کون ہے یہ لڑکی؟ غازیان سکندر ہاسپٹل کال کرنے کے بعد ناسمجھی سے ماہ روش کو دیکھنے لگے۔ آپ کے صاحبزادے نے زبردستی نکاح کیا ہوا ہے، درید نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ حیرت سے ایبک کو دیکھنے لگے، جو اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتا تکلیف ضبط کر رہا تھا، جبکہ بازو سے خون کسی فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ایب کو غنودگی نے آ گھیرا تھا۔
غازیان سکندر اپنی عقل پر ماتم کے ایبک کو اپنے سہارے کھڑے کے اکیلے ہی باہر لے جانے لگے۔ مسز غازیان بھی ان کے پیچھے جاتی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولی۔ روش چلو۔ وہ شہباز شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، مگر اپنی جگہ سے ماہ روش ہلی تک نہیں۔ ان سے کہو یہاں سے جائے ورنہ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ماہ روش کے کانوں میں بار بار ایبک کا کہا جملہ گونج رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آؤ۔ شہباز شاہ نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، آپ لوگ جائے، میں نہیں آؤں گی۔ ماہ روش کو جانے کیا سمائی جو اس نے کہا، جس پر وہ تینوں حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے روش، تم ایسے انسان کے ساتھ رہو گی؟ شہباز شاہ تنے ہوئے تاثرات سے اس کو دیکھنے لگے۔ آپ کو بس اس کو ڈرانا چاہیے تھا، مارنا نہیں تھا۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ ماہ روش نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ ہو جائے تو اچھا ہے، شہباز شاہ نخوت سے سر جھٹک کر بولے۔ روش ضد نہیں کرو، آرو پریشان ہے تمہارے لیے۔ اس بار شازل نے کہا، مجھے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا، ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے میرے بابا نے یہاں بھیجا تو واپسی کا جواز نہیں بنتا۔ ماہ روش بنا ان کو دیکھ کر بولی، تمہارا باپ بزدل ہے مگر ہم نہیں۔ شہباز شاہ نے سخت لہجے میں کہا، گستاخی معاف نانا سائیں، مگر میرے بابا کے بارے میں ایسی لینگویج یوز نہ کرے، وہ بزدل تو بالکل بھی نہیں۔ ماہ روش کو شہباز شاہ کی بات پسند نہیں آئی۔ تو تمہیں ہمارا ذرا خیال نہیں، مت بھولو تم داؤد کی امانت ہو۔ شہباز شاہ نے یاد کروایا، مجھے یاد ہے، کیسے میں نے دستخط کر کے کسی انجان شخص کو اپنا مالک بنا دیا، خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ ماہ روش ان کی بات کے جواب میں بولی، میں جان گیا ہوں، تم پریشان ہو گئی ہو مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم چلو تو ہمارے ساتھ۔ شہباز شاہ سمجھ گئے ماہ روش ان سے کترا رہی ہے۔ وہ ماہ روش تھی، اروش نہیں جو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کے بعد بھی اپنے بابا سائی سے دل و جان سے محبت کرے گی۔ یہ ماہ روش تھی جو خود کو ان سب کا قصوروار سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے گولیاں جس کو لگی کہ وہ اس کا شوہر تھا، چاہے پھر زبردستی کا ہی صحیح۔ میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ ماہ روش نے دوبارہ انکار کیا۔ ضد مت کرو، خلا کے پیپرز ہم بھیج دیں گے انہیں۔ شہباز شاہ نے ٹوکا۔ سورج جبکہ خاموش تھا اور اس کو چپ دیکھ کر شازل نے بھی اپنا بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ پلیز نانا سائیں، مجھے فورس مت کرے۔ ماہ روش ان کو جواب دیتی اندر بھاگ گئی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شہباز شاہ غصے سے پھنکارے، آپ غصہ نہ ہوں، چلیں۔ جب یمان اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا ہے تو آپ کی کوشش ناکام ہے، درید نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے تو میں بات کرتا ہوں۔ شہباز شاہ طیش کے عالم میں کہتے باہر کی جانب جانے لگے تو وہ دونوں بھی اس گھر پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر چلے گئے۔ ڈیڈ، واٹ ہیپنڈ؟ خرم پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل آتا غازیان سکندر سے بولا، ایبک نے خفیہ نکاح کیا تھا، کیا تمہیں یہ بات پتہ تھی؟ غازیان سکندر سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ بگ بی نے نکاح کیا ہے، وہ بھی خفیہ۔ خرم حیرت سے ان کو دیکھنے لگا، تو گویا تمہیں بھی پتہ نہیں؟ غازیان سکندر تعصب سے بولے، جی مجھے کچھ نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ اور ہم یہاں کیوں ہیں؟ موم کیوں رو رہی ہے؟ اور آپ کو پتہ باہر میڈیا کا ہجوم کھڑا ہے۔ خرم ناسمجھی سے ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگا کیونکہ وہ ہر بات سے انزان تھا۔ تو تمہارے بھائی نے جانے کس لڑکی سے نکاح کیا ہے اور جہیز میں انہوں نے ایبک پر گولیاں برسا دی ہیں؟ غازیان سکندر سے جھٹک کر بولے، واٹ گولیاں کیسے؟ کون تھے وہ لوگ؟ اور بگ بی کہاں ہیں وہ کیسے؟ خرم پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آئی سی یو میں، خون زیادہ ضائع ہو گیا تھا، دعا کرو تم، مگر میرا نام ڈبونے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو؟ غازیان سکندر غصے سے بولے، اور بھی آپ کو ان کی صحت کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کی۔ خرم سنجیدگی سے بولا، خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسز غازیان نے پہلی بار لب کشائی کی، میں یہی ہوں، مگر ہمارا بلڈ گروپ الگ ہے، میرا بلڈ گروپ آپ سے میچ کرتا ہے، جبکہ بگ بی کا ڈر سے۔ خرم پریشانی سے بولا، تو پھر نرس بول کر گئی تھی کہ بندوبست ابھی سے کر لیں۔ مسز غازیان روحانسی ہوئی، ایزا کو کال کرو، مجھے تو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ غازیان سکندر نظریں چرا کر بولے، وہ ایک بوت بھی نہ دے۔ مسز غازیان نفرت سے گویا ہوئی، جتنا آپ اس کو برا ظاہر کرتی ہے وہ اصل میں اس کے برعکس ہے۔ میں کال کرتا ہوں اسے، خرم سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ کہاں ہو؟ خرم پاکیزہ کو کال کرتا سنجیدگی سے پوچھا۔ ازہنم میں، پھاڑ کھانے والے انداز میں بتایا گیا۔ ایڈریس میسج کر رہا ہوں، جلدی سے وہاں آ جانا، بہت ضروری کام ہے۔ خرم بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تو منع پرستہ، مطلبی لوگوں کو کام کے وقت میری یاد کیوں ستاتی ہے؟ پاکیزہ نے سخت ناگواری سے کہا۔ پاس بیٹھا جیمی اس کی طرف ٹشو پیپر بڑھا رہا تھا۔ بگ بی کو گولیاں لگی ہیں، ان کی ضرورت ہے، اگر تمہارے شکوے ختم ہو گئے ہوں تو آ جانا ورنہ ذہنم تمہیں مبارک ہو۔ خرم سرد لہجے میں کہتا کال کٹ کر گیا۔ دوسری طرف پاکیزہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہیلو ہیلو بھائی، کس نے کیا یہ؟ پاکیزہ ہڑبڑا کر بولی مگر دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔
کیا ہوا؟ زیمی نے پوچھا۔ ایبک برو کو گولیاں لگی ہیں، مجھے جانا ہوگا، پاکیزہ عجلت میں کہتی اپنی چپل پہننے لگی، ساتھ میں اپنا موبائل چیک کرنے لگی جہاں خرم کا میسج چمک رہا تھا۔ اچھا ہوا، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ برا ہوا ہے، جیمی نے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا۔ اب کو مت، میرے ساتھ جو ہوا ایسا ہونا لکھا ہوا تو پیدائشی بدقسمت ہوں، پاکیزہ سے جھٹک کر کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ اس بات کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے گھر والے جائے وہاں۔ یمان ٹی وی نیوز پر چلتی خبریں دیکھتا اروش سے بولا، بابا سائی نے اس کو مار دیا۔ اروش حیرت سے خود بھی ٹی وی کو دیکھنے لگی جہاں اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر ایبک پر ہوئے حملے کو بڑا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا جن کو ماریں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یمان سنجیدگی سے بولا، اروش پھر بابا سائی کے ساتھ آتی ہوگی۔ اروش کچھ سوچ کر بولی، وہ نہیں آئے گی، یمان نے کہا۔ کیوں؟ اروش ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی، جس پر یمان گردن موڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے جس کو گولیاں ماری گئی ہے وہ اس کا شوہر ہے، چاہے پھر نکاح زبردستی میں ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ یمان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ وہ بس اللہ بہتر کرے گا۔ اروش گہری سانس خارج کرتی بولی، کیا مسئلہ ہے؟ بھاگ کیوں رہی ہو مجھ سے؟ یامین ماہ روز کے راستے میں حائل ہوتا بولا جو جھپ سے آیا تھا۔ محسوس کر رہا تھا کہ ماہ روز اس سے دور دور بھاگ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ماہ روز نے کہا۔ کیسی بات ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا یہ انداز میں 1 سال سے زائد وقت سے محسوس کر رہا ہوں۔ خود تو تم کال نہیں کرتی تھی، جب میں کروں تو تمہارا نمبر مصروف آتا یا بند آتا، یا پھر تمہیں کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں میں ان سب کی؟ یامین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کا وہم ہے ورنہ ایسی۔ ماہ روز ابھی بات کر رہی تھی جب اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین کی جانب دیکھا تو نعمان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یامین کے سامنے اس کی کال کو آتا دیکھ کر ماہ روز کو جانے کیوں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یامین جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ کیا یہ وہ ہے جس کو تم نے مجھ سے ملوایا تھا؟ یامین سنجیدہ نظروں سے موبائل اسکرین کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ماہ روز بس یہی بول پائی۔ اور مجھے نظر انداز اس کے لیے کرتی ہو؟ یامین نے ضبط سے پوچھا۔ تو میں آپ کو نظر انداز نہیں کرتی، ماہ روز نے بس یہ کہا، جس پر یامین ایک نظر اس پر ڈال کر اس کے فون کو دیکھنے لگا جہاں پھر سے نعمان کی کال آ رہی تھی، مگر اس بار یامین کال ریسیو کرتا موبائل اسپیکر پر ڈالتا۔ ہیلو یار، کہاں غائب ہو؟ صبح سے 1000 مرتبہ تمہیں کال کر چکا ہوں، مگر ایک تم ہو جو جانے کس بل میں چھپی ہوئی ہو۔ سب ٹھیک تو ہے؟ روز تو پہلی بار میں کال اٹھا لیتی ہو، پھر آج کیا ہوا؟ یونی بھی کل سے نہیں آ رہی تم؟ کال ریسیو ہونے کی دیر تھی۔ اور نعمان ایک سانس میں بولتا ماہ روز کی سانس خشک کر گیا تھا۔ آپ بھی کہو گی یہ وجہ نہیں؟ یامین اس کا موبائل دیوار پر مارتا چیخ کر بولا تو ماہ روز کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یامین لال، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ماہ روز کپکپاہٹ بھرے لہجے میں کچھ کہنے والی تھی۔ جب یامین اس کی بات درمیان میں کاٹ کر دہاڑا تو ماہ روز خوف بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو پورا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے یامین کو کبھی ایسے غصہ کرتا نہیں دیکھا جیسے اب وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا۔ ہاں، آپ مجھ پر غصہ؟ ماہ روز شکوہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو یامین بس اس کو دیکھتا رہ گیا جس کی اپنی غلطی نظر آ رہا تھا تو بس یہ کہ وہ اس پر غصہ ہو رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ماہ، میں ایک بہت بڑا بے وقوف پاگل الو کا پٹھا ہوں، یامین بے تاثر لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ماہ روز پر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو آواز دے کر روک دیتی۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ فضر نے یامین کو تیز قدموں سے باہر جاتا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ اور اپنے گھر؟ یامین احساس سے آری لہجے میں کہتا رکا نہیں تھا۔ آج اس کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ نعمان کا اتنا بے تکلف ہو کر ماہ روز کو مخاطب کرنا اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ شکریہ، غازیان سکندر پاکیزہ کو دیکھ کر بولے جس نے ایبک کو اپنا خون دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میں نے آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے کیا ہے، ورنہ میرا بس چلے تو اپنی رگوں سے یہ خون نچوڑ کر باہر پھینکوں۔ وہ پاکیزہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ کافی بے ادب ہو۔ مسز غازیان کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ بتانے کا شکریہ، مگر میں پہلے سے یہ بات جانتی ہوں، پاکیزہ نے طنز مسکراہٹ سے کہا۔ تبھی خرم وارڈ میں داخل ہوا۔ حبیبی کو ہوش آ گیا ہے، خرم نے بتایا۔ غازیان سکندر جلدی سے وارڈ سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے مسز غازیان بھی گئی جبکہ پیچھے پاکیزہ ہمیشہ کی طرح اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا۔ اور مجھے تم پر بہت غصہ ہے، مگر تمہاری حالت کی وجہ سے خاموش ہوں۔ غازیان سکندر ایبک کو گھور کر بولے، اور مجھے ڈسچارج کب ملے گا؟ گھر جانا ہے اور آپ سب یہاں ہیں تو مس حزابن کے پاس کون ہے؟ ایبک کچھ بولنے کے قابل میں ہوا تو ان سے پوچھنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟
ہم یہاں تمہاری فکر میں گلتاں ہیں اور تمہیں اس لڑکی کی پڑی ہے جس کی وجہ سے تم اس حال میں ہو۔ مسز غازیان سکندر نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھا۔ اور مس حزابن کہاں ہے؟ ایبک کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بھاگ کر اپنے گھر جاتا۔ ریلیکس بگ بی، ڈسچارج جلدی مل جائے گا، بس بازو اور کندھے پر گولی لگی۔ آپ کو تو آپ کا ہلنا جھلنا زیادہ ٹھیک نہیں، تو ریلیکس رہیں، خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا ایبک کے بات کرتے بدلتے تاثرات، جیسے وہ زبردستی گلے سے آواز نکال رہا ہو، اور اپنی بھابھی کو یہاں لاؤ۔ ایب جواب میں بس یہ بولا، وہ اس کو اپنے گھر والے لے کر چلے گئے ہوں گے، شکر کرے وہ جن پر ابھی میں نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ غازیان سکندر ناگواری سے بولے، ایسے کیسے وہ لے جا سکتے ہیں؟ وہ میری بیوی ہے۔ ایبک آپے سے باہر ہوا، مگر گھونچی آواز میں بات کرنے سے اس کے کندھے پر درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ ایپیسوڈ 34 ایبک میری جان، تم آرام کرو۔ مسز غازیان نے اس کو تکلیف میں دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ آپ کا یہ نام، آپ کا سیکیورٹی سسٹم کسی کا کام نہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ ایبک مسز غازیان کو نظر انداز کرتا غازیان سکندر سے بولا، تمہاری معلومات کے لیے اضافہ کرتا چلوں کو ان ظاہر لوگوں نے سب کو زخمی کر دیا تھا۔ غازیان سکندر نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ تو آپ کی غلطی کی وجہ سے ایسے نالائق لوگوں کو گھر کے باہر کھڑا کیا ہے، تو ایسا ہی ہوگا نا؟ حیرت ہے کہ آپ ایسے گارڈز کو لے کر کانفرنس میں سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں ڈیڈ، اگر میری بیوی گھر میں نہ ہوئی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جو گارڈز رہ گئے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ایبک کی باتوں سے وہ سب ہکا بکا اس کو دیکھتے رہ گئے۔ بگ بی، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے؟ خرم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ تو تم ابھی کے ابھی نورا کو کال کرو اور پوچھو مس حزابن ہیں یا ان کو لے گئے۔ ایبک کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں پوچھ لوں گا، ابھی آپ آرام کرے۔ خرم نے فکرمندی سے اس کو دیکھا۔ پکڑوں گا نہیں، کرو ابھی میرے سامنے۔ ایبک نے اپنی بات پر زور دیا تو ناچار خرم کو اس کی بات ماننا پڑی، اور نورا جو ان کی ملازمہ تھی، گھر کے نمبر پر اس کو کال کی جو جلدی میں اٹھا لی گئی تھی۔ نورا، بگ بی کے ساتھ جو لڑکی وابی ہے تیری۔ خرم ابھی بات کر رہا تھا جب ایبک سخت چتون سے اس کو گھور کر بولا تو غازیان سکندر نے ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ بھابھی گھر پر ہے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی؟ خرم گہری سانس بھر کر ایبک کو دیکھ کر نورا سے پوچھنے لگا، جس پر نورا نے جو اس کو جواب دیا اس پر خرم چونک کر سب پر نظر ڈالنے لگا۔ ٹھیک ہے، خرم اتنا کہہ کر کال بند کرنے لگا۔ کیا کہا اس نے؟ ایبک نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ گھر پر ہے، اب آپ آرام کریں، خرم نے بتایا تو ایبک کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اندر کہیں حیرت بھی تھی، مگر جو خرم کی بات سن کر سکون محسوس ہو رہا تھا وہ حیرت پر غالب آ گیا تھا۔ تو تم دونوں کی پسند کی شادی تھی؟ اگر تو اس کے گھر والوں نے ایسا کیوں کہا کہ فورسفلی تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ غازیان سکندر الجھ کر بولے۔ کیونکہ میں نے فورسفلی نکاح کیا تھا، ایبک بے جھجک بولا۔ یہ کرتے ہوئے ہماری عزت، اپنی عزت کا تو سوچا ہوتا، یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت پر ہمارے سیاسی کریئر پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے، تمہاری سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ غازیان سکندر بفرے ہوئے، اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ ایبک سنجیدگی سے بولا، تم جواب دہ ہو؟ یہ جو لوگ آج تمہارا نام زور شور سے لے رہے ہیں نا، اگر ان کو پتہ چل جائے گا نہ تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تمہاری شادی تو کیا منگنی تک میں نے دھوم دھام سے سوچی ہوئی تھی تاکہ پوری دنیا دیکھے اور جانے کہ دا گریٹ ایبک غازیان کی منگنی ہے۔ پھر اس سے اندازہ لگا لو شادی کیسے ہوتی، ولیمہ کیسا ہوتا، مگر تم نے ہمارے پورے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ جانے کس لڑکی سے شادی کر کے، جانے اس کا خاندان کیسا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں۔ غازیان سکندر یہاں سے وہاں ٹہل کر ایک سانس میں بولے۔ وہ کافی خائف تھے ایبک سے، حیمان مستقیم کی بیٹی ہے وہ۔ ایبک نے ان کی ساری بات کے جواب میں بس یہ کہا تو مسز غازیان چونک کر ایبک کو دیکھنے لگی۔ اور کس کی بیٹی؟ مسز غازیان نے اس بار پوچھا۔ حیران تو اپنی جگہ غازیان سکندر بھی تھے۔ حیمان مستقیم کی جو شاید پہلے کوئی سنگر تھا، مگر پھر کسی وجہ سے اس نے سنگنگ کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ایبک نے بتایا تو مسز غازیان کو چپ لگ گئی۔ جو بھی ہو، اگر اس سے اپنا دل بہلانا ہے تو شوق سے بہلاؤ، مگر اصل بیوی تمہاری وہ ہوگی جو ہم تمہارے لیے چوائس کریں گے۔ اس نکاح کی خبر میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ غازیان سکندر نے سختی سے اس کو وارن کیا۔ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، دل بہلانے کا سامان نہیں۔ رہی بات کسی کو نہ بتانے کی تو میں ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلا یہ کام کروں گا، پریس کانفرنس کرواؤں گا اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر اپنے نکاح کا اعلان کروں گا۔ دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ ایبک کے لہجے میں چٹانوں جیسی سخت درائی تھی۔ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ غازیان سکندر تعصب سے ایبک کی جانب اشارہ کیے بولے۔
اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میرا پورا کندھا درد کر رہا ہے۔ جانے کیسے کیئرلیس ڈاکٹر ہے جنہوں نے آپ سب کو یہ انسٹرکشن ہدایت نہ دی کہ زیادہ بات کر کے مریض کو پریشان نہ کرنا۔ ایبک سر جھٹک کر کہتا ان کو ہکا بکا کر گیا۔ یہاں وہ سب ایک ٹانگ پر اس کے لیے فکر مند تھے اور وہ ان کو باہر جانے کا بول رہا تھا۔ میں گھر جانا چاہوں گی، مسز غازیان سنجیدگی سے بتانے لگی۔ کیوں؟ ایبک نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ چاند دیکھنے جو تم نے چڑھایا ہے، مسز غازیان دانت پیس کر بولی۔ اچھا، اگر جا رہی ہیں تو چیک کرائے گا اس نے کھانا وغیرہ کھایا یا نہیں، یا 2 دنوں سے بھوکی ہے۔ آپ اس سے اس کی پسند پوچھ کر کک سے کہہ کر اچھا سا کچھ بنوائے گا۔ ایبک نے کچھ سوچ سوچ کر کہا۔ اور کچھ؟ مسز غازیان نے طنزیہ پوچھا۔ اور پھر میں بھی جلدی آؤں گا، ایبک نے کہا تو وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اور آپ نے تو کہا تھا آپ یہیں ہوں گے، بہارے نے داؤد کو دیکھ کر کہا جو صبح کا ناشتہ کر رہا تھا، اور ناشتے کے بعد اس نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ اکتایا جو تھا، ایمرجنسی ہے، مگر 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گا، تب تک تم یونی سے چھٹی کر لینا، داؤد نے بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں کر لوں گی، مگر بہارے اتنا کہتی چپ ہو گئی۔ اور مگر کیا؟ کیا کچھ ہے جو کہنا چاہتی ہو؟ داؤد ناشتے سے ہاتھ اٹھاتا اپنی نظریں اس پر مرکوز کی تو بہارے کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا نا کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ بہارے نے ہچکچاہٹ سے اپنا خوف ظاہر کیا۔ زندگی میں پہلی بار تو اس کو کوئی رشتہ ملا تھا جو اس کا تھا، اور اب وہ اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اس کے بنا جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب دوبارہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کو داؤد کا مضبوط سہارا ہر وقت چاہیے تھا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا شخص تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا اور اس کی ہر بات غور سے سنتا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس کی عزت کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا۔ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیوں آیا؟ داؤد اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کرتا پوچھنے لگا۔ ایسے ہی، آپ نے خود کہا تھا یہ بس کاغذی۔ بہارے اتنا کہتی چپ ہو گئی۔ کیا تمہیں کوئی اور مل گیا ہے؟ داؤد کے سوال پر بہارے حیرت سے سر اٹھاتی داؤد کو دیکھنے لگی، جس کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ نہیں تو، بہارے سٹپٹا کر اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ تو اگر یہ رشتہ ساری عمر نبھانا پڑا تو کیا نبھاؤ گی؟ داؤد نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کیا تو بہارے کی زبان تالو سے چپک گئی۔ سوال زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ بولو، داؤد نے اس کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر سے کہا۔ تو بہارے بنا کچھ کہے اپنا سر اثبات میں ہلایا تو داؤد کے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور بس پھر تم پریشان نہ ہو، میرے گھر والوں کا راضی کرنا، ان کو بتانا میرا کام ہے جو میں کر لوں گا۔ اینڈ تھینک یو۔ داؤد اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر بولا تو بھی بہارے چپ رہی۔ ماہروش خاموش سی کمرے میں بند تھی، ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر بیٹھی تھی جب دروازہ نوک ہوا، جس پر اس کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کون؟ ماہروش نے اپنا گلا تر کے پوچھا۔ میں ہوں، ایبک کی ماں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ اور مسز غازیان نے بیزار تاثرات سے بتایا تو ماہروش اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازہ کھولنے لگی۔ السلام علیکم، ماہروش نے سلام کیا۔ کیا جادو کیا تھا میرے بیٹے پر، یا یہ بتا دو کون سی ادا سے اس کا دل لبھایا تھا؟ مسز غازیان دروازے کے پاس کھڑی ہوتی جلتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی تو ماہروش بے تاثر نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ جنہوں نے جو ڈریس پہنا تھا اس میں ان کے کندھے اور بازو برہنہ تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مہربانی ہوگی کہ آپ جائیں یہاں سے، کیونکہ میں آپ کی الزامات سننے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں۔ ماہروش سنجیدگی سے بولی تو مسز غازیان تیز نظروں سے اس کو گھورنے لگی۔ اپنی حد میں رہو، 2 ٹکے کی لڑکی ہو کر میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو، مسز غازیان نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ میں بس آپ کی عمر کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ جو گھٹیا بات آپ نے مجھ سے کی ہے اس کا اچھا سا جواب مجھے دینا آتا ہے۔ ماہروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، ورنہ میں یہ تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی جس کے پیچھے تم نے میرے بیٹے کو ورگلایا ہے۔ مسز غازیان آپے سے باہر ہوئی۔ اب کڑے میرا ہاتھ اور چلتا کرے مجھے، یقین جانے ساری زندگی مشکور رہوں گی آپ کی۔ ماہروش اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیے بولی تو مسز غازیان زچ ہوتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اب بھی ہوشیار سمجھتی ہو خود کو؟ مسز غازیان ناگواری سے اس کو دیکھنے لگی۔ اور مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ماہروش نے بس یہ کہا۔ ریئلی؟ تو اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لینے آئے تھے نا، گئی کیوں نہیں؟ سیدھا بات کیوں نہیں کہتی؟ میرے بیٹے کے پیسوں کا لالچ آ گیا تھا دل میں، اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، مسز غازیان تمسخریہ لہجے میں کہتی اس کے کردار کے پرکچے اڑ گئیں۔ میرے پاس آپ کی فضول باتوں کا جواب نہیں، ماہروش سنجیدگی سے کہتی دروازہ ان کے منہ پر بند کیا تو مسز غازیان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی،
मिसेस गाजियान अपने दिल की भड़ास निकालती वहां से हट गई, मगर महारोश को उनकी आखिरी बात समझ नहीं आई थी। वो पूरा घर पागलों से भरा पड़ा है। महारोश सिर झटक कर बड़बड़ाती बेड पर बैठ गई। कैसे हैं? अगले दिन पाकीज़ा खाली नजरों से ऐबक को देखकर बोली। मैं ठीक, मगर तुम्हारा चेहरा क्यों पीला जर्द है? ऐबक गौर से उसका चेहरा देखकर पूछने लगा। और पाकीज़ा ने अपना खून आपको दिया था। खुर्रम जो पास स्टूल पर बैठा उसके लिए सेब काट रहा था बताने लगा। सीरियसली? ऐबक हैरान हुआ। इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं। खैर ये बताए वो लड़की कहाँ है जिससे आपने निकाह किया है? पाकीज़ा ने संजीदगी से पूछा। तो तुम्हें कैसे पता? ऐबक से पहले खुर्रम हैरान नज़रों से उसको देखकर बोला, क्योंकि उसने पाकीज़ा को नहीं था पता। मीडिया में भी बस जाने कैसे एक बात फैली थी कि किसी ने ऐबक गाजियान पर कातिलाना हमला कर दिया है। पता चलना था, चल गया। आप बताएं मेरे सवाल का जवाब। पाकीज़ा खुर्रम को जवाब देती ऐबक से बोली। वो घर पर है, ऐबक ने बताया। कैसी है? दूसरा सवाल। बहुत प्यारी, जब से बताया गया। ज़बरदस्ती निकाह क्यों किया? नॉर्मली तौर पर वो राज़ी नहीं थी। वजाहत दी गई। कोई लड़की आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती। पाकीज़ा उसकी बात मानने से इनकारी हुई। उसने किया और बार बार किया। ऐबक ने किसी ट्रांस की कैफियत में बताया। अगर वो राज़ी नहीं थी तो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना लाजमी था। तन से भरपूर सवाल अजान से ज़्यादा लाजमी था। तो मोहब्बत है क्या उससे? अकीदत है। मुँह से बे इख्तियार फिसला। अकीदतें ऐसी नहीं होती। पाकीज़ा ने अपना सिर झटका। तो तुम क्या पुलिस ऑफिसर बनकर तफ्तीश कर रही हो? चुप करके बैठो। खुर्रम जो अब तक खामोश था उसको टोक कर बोला। घर कब जाऊंगा मैं? ऐबक एक नज़र पाकीज़ा पर डालता खुर्रम से बोला। मीडिया का हुजूम अभी थोड़ा कम है, देखते हैं कब आपके घर जाने का वक्त करीब आता है। खुर्रम शाने उचकाकर बोला। तो ऐबक ने उसको घूरा। मैं रात अपने घर गुजारना चाहता हूँ। अभी जाकर मेरे डिस्चार्ज होने का बंदोबस्त करो। ऐबक ने हुक्म सादिर किया। हाँ, आपको जल्दी क्या है? खुर्रम कोफ्त से पूछने लगा। तो जो कहा है वो करो। ऐबक ने आंखें दिखाईं। अभी आपके टांके कच्चे हैं, खुर्रम ने जताया। तो घर में पक्के कर लूंगा। अभी जो तुमसे कहा है वो करो। उठो शाबाश। ऐब को उसकी बात नज़रअंदाज करता बोला तो खुर्रम उठकर चला गया। क्या आपको अपने अमल पर पछतावा है? पाकीज़ा ने खामोशी का कुफला तोड़ा। पछतावा कैसा? ऐबक नासमझी से उसको देखकर बोला। अब मुझे काम है। पाकीज़ा नफ़ी में सिर को जंबिश देती उठ गई। मैं तुम लोगों के साथ रेस्टोरेंट नहीं चल सकती। माँ रोज संजीदगी से जवाब देती यूनी से बाहर जाने लगी। नोमान उसके पीछे पीछे आ रहा था। यार रोज प्लीज़, मेरी बर्थडे है, तुम्हें आना पड़ेगा। नोमान उसके रास्ते में हायल होता हाथ पकड़कर बोला। तभी यूनी के बाहर यामीन की गाड़ी रुकी थी। आई नो, मगर सॉरी, यामीन लाला आते होंगे मुझे लेने। माँ रोज ने इनकार किया। यार कभी उनके अलावा भी किसी और का खौफ जाहिर कर दिया करो। पहले की तरह बस अपने भाई के साथ आया करो। नोमान से झटक कर बोला। अच्छा, मेरा हाथ छोड़ो। माँ रोज ने कहा। तो पहले कहो हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नोमान बजिद हुआ। माँ का हाथ छोड़। नोमान कुछ कहने वाला था जब यामीन अचानक उन दोनों के पास आता सर्द लहजे में नोमान से बोला। आपको क्या मसला है? अगर रोज को नहीं है तो? नोमान ने नागवारी से कहा। तो यामीन ने एक मुक्का उसकी नाक पर मारा था, जिस पर माह रोज फटी फटी नजरों से कभी नोमान को देखने लगती तो कभी यामीन को, जिसकी गोरी रंगत में सुर्खी छाई हुई थी। रोज की वजह से आपका लिहाज, मैंने तेरी जान निकाल लेनी है। पहले भी वार्न किया था, मगर तुम्हें आसानी से समझ नहीं आई। नोमान शहादत की उंगली उठाता अपनी तरफ से उसको वार्न करने वाला था जब एक और मुक्का यामीन ने उसके चेहरे पर मारा। गुजरा वाकया वो अभी तक भूला नहीं था। फिर उसका माह रोज का ऐसे बेतकल्लुफ होकर मुखातिब करना, मगर आज तो जैसे उसका जब जवाब दे गया था। है यामीन लाला, क्या हो गया है? छोड़ें। माह रोज अचानक होश में आती यामीन के सामने खड़ी होती बोली। कुछ लोग खड़े होते मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। सामने से हटो माह। यामीन ने उसको घूरा। मैं नहीं हटूंगी, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं, माह रोज ने कहा। तो यामीन तिरछी निगाहों से उसको घूरने लगा, जबकि नोमान अपने जबड़े पर हाथ रखता खड़ा हुआ। इस कमीने ने तुम्हें हाथ लगाया, मैं इसको जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। यामीन एक बार फिर नोमान को मारने वाला था जब महरोज उसके सीने पर हाथ रखती पीछे धकेलने लगी। तमाशा मत बनाए, मेरा दोस्त है ये और आपका कोई हक नहीं बनता उसको मारने का। महरोज जाने क्या बोल गई, उसको खुद अंदाजा नहीं हो पाया, मगर उसके आखिरी अल्फाज यामीन को साकित कर गए थे। वो साकित नज़रों से महरोज को देखने लगा, जिसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो उस पर कोई हक नहीं रखता। हैट महरोज, मेरा तुम पर कोई हक नहीं। यामीन अपना सिर झटकता खाली नज़रों से उसको देख उदास मुस्कुराहट से बोला। तो पहली बार यामीन के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर महरोज ने अपना गला तर किया। उसको अब एहसास हो रहा था कि उसने यामीन को क्या बोल दिया है। यामीन ला स्टे अवे। महरोज कुछ कहने वाली थी जब यामीन अपने हाथ खड़े करता कदम पीछे की जानिब ले जाने लगा।
میری بات۔ مہروز نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کہ مگر یامین بنا کسی پر نظر ڈالتا تیز قدموں سے چلتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ یامین لالا۔ مہروز پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی کے پیچھے جانے لگی، مگر یامین کی گاڑی پل بھر میں منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ اپنی بہن کو یونی سے پک کر لوں۔ یامین گاڑی روڈ پر لاتا زمان کو کال کے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر رکھی تھی۔ روز کی بات کرے۔ زمان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، یامین کچھ کہنے والا تھا، جب نظر سامنے تیز رفتار سے آتی ٹرک پر پڑی تو اس نے اپنی گاڑی کو سائڈ پر کرنا چاہا، مگر اس سے کچھ نہیں ہو پایا۔ شاید اس کی گاڑی کی بریک فیل تھی، جو اس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی، مگر یامین اپنی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرنے کی کوشش سائڈ پر کرنے والا تھا، جب اس کی گاڑی ٹرک سے تو نہیں البتہ وین سے ضرور ٹکرا گئی تھی۔ زوردار دھماکے کی آواز زمان نے بھی سنی تھی، جو یامین کے ساتھ کال پر کنیکٹڈ تھا۔ ہیلو یامین لالا، آپ سن رہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زمان پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا، مگر کال اب کٹ چکی تھی۔ دوسری طرف یامین کے سر سے خون نکلتا اس کے پورے چہرے کو لہولہان کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ روڈ پر موجود لوگ دور سے کھڑے اس کی گاڑی سے نکلتا دھواں دیکھ رہے تھے۔ وین کی حالت بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ چل کر دیکھتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، تو باقی سب اس کی بات پر سر اسبات میں ہلاتے گئے۔ اس گاڑی میں دیکھو کون ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں؟ باہر سے تو حالت بہت خراب ہے۔ لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ ایک لڑکا ہے، حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایک آدمی یامین کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کا وجود سیدھے کی اندازہ لگا کر بولا، اور کانچ تو نکالو۔ ایک عورت کی نظر یامین کی ڈھلکی گردن پر پڑی جہاں کانچ چبھے ہوئے تھے۔ ایمبولینس بلائے کوئی۔ دوسری لڑکی نے جلدی سے ایمبولینس کا کہا۔ اس کو میری گاڑی میں ڈالو اور کوئی وین والے کو دیکھے، ایک 30 سالہ لڑکے نے جلدی سے کہا۔ تو دو آدمی یامین کو اپنے سہارے سے اٹھانے لگے۔ ایپیسوڈ 35 ایبک ضد کر کے اپنے گھر آ گیا تھا۔ ابھی اس کو خرم نے ہال میں بٹھایا ہوا تھا اور ملازمہ کو پانی لانے کا کہا تھا۔ اب مجھے میرے کمرے میں جانا ہے تو میں چلتا ہوں، آرام کرنا ہے۔ ایبک بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بگ بھی، اتنی بے چینی کیوں ہے آپ کو؟ کون سا پہلی بار اپنے کمرے میں جا رہے ہیں؟ خرم چیڑ کر بولا، میرا ابا بننے کی ضرورت نہیں۔ ایبک نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ریلیکس، ابھی بیٹھے، پانی وغیرہ پیے، پھر میں خود آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ خرم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلا جاؤں گا اور تم مس حجابن کے سامنے مت آنا۔ پہلے تو بے تکلف ہو کر میرے کمرے میں آ جاتے تھے، مگر اب نہیں، اب دروازہ نوک کر کے کمرے میں آنا۔ ایبک کی بات پر خرم کا منہ مارے صدمے میں پورا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عظمہ جمعہ 8 دن کیا، ابھی 4 روز ہوئے اور آپ نے ابھی سے رنگ بدل دیا۔ خرم شکوا کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو ایبک کو وہ بہت برا لگا۔ وہ تمہاری بھابھی پردہ کرتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم یوں منہ اٹھا کر اس کے سامنے آ جاؤ۔ ایبک نے کہا، خواب منہ دروازے کے پاس رکھ کر تو نہیں آ سکتا نا، اور یہ کیا بات ہوئی؟ وہ پردہ کرتی ہے، اس سے آپ نے شادی کی ہے، اور مجھ سے بھی پردہ، میں تو ان کا اکلوتا دیور ہوں۔ خرم احتجاجاً بولا، اور مس حجابن سے شادی کی ہے۔ ایب بس یہ بولا، اور کون مس حجابن؟ خرم کچھ کہتا کہتا چونک کر ایبک کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ وہ ایبک کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کے دماغ کا فیوز اڑ گیا ہو۔ اور مس حجابن جس کو آپ نیم کڑوی، نک چڑھی، کریلی جانے کیا کچھ بولتے تھے؟ آئی مین سیریسلی، بگ بی جو آپ کی میٹھی میٹھی عزت افزائی کر جاتی تھی، آپ نے اس کے ساتھ شادی کی ہے اور وہ مان بھی گئی۔ خرم ہوک بنا ایبک کی شکل دیکھ کر بولا، وہ مانی نہیں، میں نے زبردستی اپنی بات منوائی۔ خیر، میں اب چلتا ہوں۔ ایبک جواب دیتا اوپر کی جانب جانے لگا۔ آپ کے لیے میل نرس کا بندوبست کیا تھا، جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوگا تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کرے کام وغیرہ میں۔ ایک ہاتھ سے تو آپ سے کام نہیں ہوگا۔ خرم کو اچانک یاد آیا تو اس کو دیکھ کر کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مس حجابن جو ہے، میں اب شادی شدہ ہوں۔ ایبک اس کی بات کے جواب میں بولا، آپ کا یہ حال ان کی نوازش ہے۔ خرم نے طنز کیا، فضول بولنے کی ضرورت ہے۔ ایبک نے ڈٹ کر کہا، خیال سے ایسا نہ ہو بازو کے ساتھ ساتھ ٹانگوں پر بھی نہ پلاسٹر چڑھانا پڑے۔ خرم باز نہ آیا، مگر اس بار ایبک اس کی بات نظر انداز کرتا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایبک اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نظریں چاروں اطراف مہروش کی تلاش میں گھمائی جو اس کو نماز پڑھتی نظر آئی۔ ایبک خاصی حیران نظروں سے اس کو نماز پڑھتا دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو نماز پڑھتا دیکھا تھا۔ خود اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کب آخری بار اس نے قرآن پاک کو کھولا تھا، کب اس نے نماز پڑھی، کب آخری بار وہ مسجد گیا تھا۔ ایبک اپنی نظریں اس پر جماتا بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، جو بہت طویل ثابت ہوا تھا، یا ایسا بس ایبک کو لگ رہا تھا۔ ضرور میرے مرنے کی دعائیں کی ہوں گی۔ مہروش نماز پڑھنے کے بعد اپنے دھیان میں مگن جائے نماز کو تہہ لگا رہی تھی۔
جب ایبک کی آواز پر وہ چونک کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں ایبک اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ مہاروش تعجب سے اس کو دیکھ کر بولی۔ حال احوال پوچھنا اس نے ضروری نہیں سمجھا، جو بات ایبک کو بہت زیادہ بری لگی تھی۔ ابھی جب تم میرے مرنے کی دعائیں شدت سے کر رہی تھی، ایبک نے تن لہجے میں کہا۔ افسوس ہے تمہاری، ورنہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں جو تمہارا ذکر اپنے رب سے کروں۔ مہاروش سے جھٹک کر کہتی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ تو تمہیں مجھ سے میرا حال احوال پوچھنا چاہیے تھا۔ میری جو حالت ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، اور ایک تم سیلفش لڑکی ہو جس نے چھوٹے منہ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ایبک نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کرنے لگا، جو اس کی طبیعت کا خاصا ہرگز نہ تھا، مگر مہاروش کی یہ بے رخی، یہ بے نیازی اس کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ حال کیا پوچھوں جب تم صحیح سلامت میرے سامنے بیٹھے ہو؟ رہی بات حالت کی، ذمہ دار میں تو ایسا کچھ نہیں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ نہ تم اس دن ہیرو گردی کرتے نا یہ تمہارا حال ہوتا۔ مہاروش نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ جان کر افسوس ہوا، تمہیں میری فکر ہونی چاہیے تھی، مگر تم تو ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ ایبک نے کہا۔ تم میرے ہوتے کون ہو جس کے لیے میں فکرمند ہوتی پھروں، اور جان کر تعجب ہوا کہ تم بھی خوش فہمیاں پالتے ہو۔ مہاروش نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ اور میں تمہارا شوہر ہوں، ایبک نے یاد کروایا۔ زبردستی کے شوہر ہو؟ مہاروش نے نفرت سے سر جھٹکا۔ جو بھی ہو، اب تمہیں مجھے دلی طور پر قبول کرنا ہوگا۔ ایبک نے سخت نگاہوں سے اس کو گھورا۔ سوچ ہے تمہاری، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گی کہ تم خود مجھے چھوڑ دو گے۔ مہاروش اپنے عزائم سے اس کو آگاہ کرنے لگی۔ وہ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، ایبک نے طنز لب و لہجے میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، اپنی انا کی تسکین کے لیے نکاح کیا ہے۔ مہاروش کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اب مجھے پانی پلاؤ۔ اپنی بات کے جواب میں ایبک کی بات پر مہاروش گھور کر اس کو دیکھنے لگی۔ خود پیو، مہاروش نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ تمہارے پیارے نانا سائی نے فی الحال مجھے ایسی سچویشن میں نہیں چھوڑا، تو برائے مہربانی تم آ کر یہ زحمت کرو۔ ایبک نے اپنی طرف اشارہ کے کہا۔ کسی ملازم سے کہو پھر۔ مہاروش اپنی بات پر بضد تھی۔ اب مجھے غصہ نہیں دلاؤ، میرے کام سارے تم کرو گی، کوئی ملازمہ نہیں۔ ایبک سخت چتون سے اس کو گھورنے لگا۔ اور میں تمہارا کوئی کام کروں گی۔ اس خوش فہمی سے جتنی جلدی سے باہر آ جاؤ گے اتنا اچھا ہوگا۔ مہاروش سے جھٹک کر بولی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے پانی پلاؤ، دائیں ہاتھ سے میں پانی نہیں پیتا۔ ایبک نے اب کی بیزاری سے کہا۔ میری طرف سے سوری۔ مہاروش اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہ ہلی تو ایبک نے اپنے دائیں ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر زور سے فرش پر پھینکا تو چھناک کی آواز سے جگ ٹوٹ گیا، جس کے کانچ آس پاس بکھر گئے۔ مہاروش اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی اس کو غصے سے دیکھنے لگی تھی، جب نظر ایبک کے کندھے پر پڑی جہاں سفید پٹی خون میں رنگین ہو گئی تھی۔ وہ پاگل انسان، اتنے ہل کیوں رہے ہو؟ دیکھو شاید ٹانکے کھل گئے ہیں۔ مہاروش احتیاط سے کانچ سے بچتی اس کے پاس آ کر بولی تو ایبک کا سارا غصہ پھونک سے اڑا تھا اس کو اپنے قریب دیکھ کر۔ اگر اتنی پرواہ ہے تو پٹی چینج کر لو میری، اور بنا بحث کیے میری بات مان لو، ورنہ اندازہ تمہیں بھی ہوگا میری یہ حالت تمہاری وجہ سے ہے۔ ایبک اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولا تو مہاروش بس اس پاگل انسان کو دیکھنے لگی جس کے چہرے کی رنگت اس وقت زرد تھی۔ مہاروش کو کچھ پل کے لیے ملال نے آ گھیرا، پھر سے جھٹک کر نیچے بیٹھ کر کانچ اٹھانے والی تھی جب ایبک بول پڑا۔ ہٹ لگ جائے گا، ملازمہ آ کر صاف کر جائے گی، اور دوبارہ اگر تم نے یہ حرکت کی نہ تو میں یہ کانچ تمہارے اس چہرے پر چھپا دوں گی۔ مہاروش وان کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ احاطوں کو زحمت دینے کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کرتے ہیں، وہ بھی یہاں۔ ایبک اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ بہت چیپ ورڈز تھے۔ مہاروش اس کی بات سمجھ کر ناگواری سے بولی۔ یہ ریسیور اٹھا کر 2 نمبر ڈائل کرو، ملازمہ آ جائے گی۔ ایبک اس کی بات نظر انداز کرتا بولا تو مہاروش ایک تیز گھوری اس پر ڈال کر ریسیور کی جانب بڑھی۔ اور ویسے کیا تم اپنے گھر میں بھی حجاب کرتی تھی؟ ایبک نے نماز کے سٹائل میں اس کو دوپٹہ پہنا دیکھا تو پوچھا۔ یک لفظی جواب۔ تو کمرے میں نماز کے بعد اتارا کیوں نہیں؟ ایبک نے پوچھا۔ کیونکہ یہ میرا گھر نہیں، مہاروش نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ایبک نے گہری سانس خارج کیے اس کو دیکھا، جو بس چہرے سے خوبصورت اور معصوم نظر آتی تھی، ورنہ اس کے لیے تو زبان سے آگ کے شعلے نکلتے۔ ارمان کو ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، جنہوں نے اس کو یامین کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر ارمان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، مگر خود کو سنبھالتا اس نے فضل کو بڑی مشکل سے بتایا، جس نے رو رو کر اپنا حال بگاڑ دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل آ گئے تھے۔ یہ ہاسپٹل بھی یامین کا اپنا تھا، جہاں وہ اپنی ڈیوٹی کرتا تھا۔ یامین کیسا ہے؟ فضل نے پاس گزرتی ڈاکٹر سے پوچھا۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، دعا کرے ڈاکٹر یامین کے لیے تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو پائے۔
اس وقت ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ نتاشا نے بتایا تو فضل کا ہاتھ اپنے کلیجے پر پڑا۔ سنبھالو یار، کیا ہو گیا ہے؟ ارمان اس کو اپنے ساتھ لگاتا تسلی دلوانے لگا۔ ارمان میرا یامین۔ فضل اتنا کہتی دوبارہ سے رونے لگی۔ اور رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تم دعا کرو اس کے لیے، ارمان نے آنکھیں مینچ کر بتایا۔ میں نے یمان کو اور میرب کو نہیں بتایا۔ فضل نے کہا، میرب یونی میں ہوگی، اس کو ابھی بتانا مت، اور سر کو میں نے بتا دیا ہے۔ ارمان نے کہا، وہ ابھی تک یمان کو اس طرح ہی کہتا تھا۔ ماہ روز گمسم سی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نظر اروش پر پڑی جو پریشان حال میں بیٹھی تھی، جس پر وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ماہ روز نے پوچھا۔ تمہارے یامین لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دعا کرو اس کے لیے، سب ہاسپٹل میں ہیں۔ اروش نے بتایا تو ماہ روز کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے اروش کو دیکھنے لگی، جس کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ ماہ روز نے اٹک اٹک کر کہا تو اروش نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ ہم مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ہے سب کیا؟ کیسے ہوا؟ ماہ روز جھٹکے سے کھڑی ہوتی، اپنے سر زور سے نفی میں ہلاتی بولی۔ حجاب کے اوپر چادر ڈھلک کر نیچے گری تھی، مگر ماہ روز کی آنکھوں میں اس وقت بس یامین کا بے یقین ساکت سا عکس لہرایا تھا۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ یامین کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ اروز کیا ہو گیا ہے بچے؟ بیٹھو آرام سے، یامین ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اروش جانتی تھی وہ یامین سے اٹیچ ہے، تبھی اس کو تسلی دلوانے لگی۔ امی، مجھے ان کے پاس جانا ہے، ماہ روز نے ایک بار پھر سے کہا۔ تو تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ یہیں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرو، اروش نے کہا تو ماہ روز نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں، مجھے یامین لالا کے پاس جانا ہے، ماہ روز تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ میں یمان یا زمان کو کال کرتی ہوں۔ اروش اس کو دیکھ کر گہری سانس خارج کرتی بولی، میں ان کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، آپ ڈرائیور سے کہیں مجھے چھوڑ آئے ہاسپٹل، ماہ روز نے کہا تو اروش اس کو دیکھتی رہ گئی، جو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے کبھی پاس والے پارک میں بھی نہیں گئی اور آج ہاسپٹل جانے کی بات کر رہی تھی۔ ہنگامہ! اروش نے اپنے گھر کی پرانی ملازمہ نظمہ کی بیٹی کو آواز دی، جو ماہ روز اور ماہ روز سے 2 سال بڑی تھی۔ بی بی جی، نغمہ اس کی ایک آواز پر کچن سے باہر آئی، اروز کو ہاسپٹل جانا ہے، تم ڈرائیور سے کہو گاڑی باہر نکالے اور تم بھی ساتھ جانا۔ اروش ایک نظر ماہ روز پر ڈال کر نغمہ سے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلاتی باہر جانے لگی۔ چادر پہنو اپنی۔ اروش نے اس کی نیچے گری چادر دوبارہ پہنائی تو ماہ روز اپنے آنسوؤں سے ترگال صاف کرنے لگی۔ خداداد سائیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تو نکاح ہو گیا، پھر یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ داؤد جو کچھ دیر پہلے حویلی پہنچا تھا، ساری بات جان کر شہباز شاہ سے بولا، جو ابھی تک بفرے بیٹھے ہوئے تھے، تو تمہیں یہ سب کہنے سے پہلے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، منگ تھی وہ تمہاری۔ تو شہباز شاہ نے سخت نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، وہ اب کسی کی بیوی ہے، ہمیں بس یہ سوچ کر ڈوب کر مرنا چاہیے کہ ہم کسی کا بسا ہوا گھر خراب کر رہے۔ داؤد نے کہا تو سب مردوں نے اس کو گھورا۔ وہیں پانی پیتے شازم کو زور کا ہچکی لگا تھا۔ ہوش میں ہو برخوردار دیدار شاہ نے اس کو گھورا۔ میں نے ایک بات کہی، داؤد نے شانے اچکائے کہا، اروش کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ شہباز شاہ نے کہا تو داؤد درید کو دیکھنے لگا جو چپ تھا، تو تم ان کو مردانہ کھانے میں دعوت دو جہاں تم نے حرم کا رشتہ طے کیا ہے، ہم مردوں سے مل لیں تاکہ پتہ چلے وہ کیسے ہے۔ دیدار نے اب باتوں کا رخ بدل کر درید سے کہا تو شازم کے چہرے پر اکتاہٹ بھرے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اشید شاہ کا بیٹا ہے شہریار، وہ کسی کام سے باہر ہے، یہاں نہیں آ سکتا، مگر میں شہریار سے کہتا ہوں آپ سب سے ملے، بہت نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے، درید نے بتایا۔ ایسی کی تیسی اس سلجھے ہوئے اور نیک بچے کی؟ شازم دانت پیس کر بڑبڑایا، ہمارا رشتہ آپ لوگ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں کرنی شادی۔ حرم کو جب سے اپنے رشتے کا پتہ چلا تھا، تب سے وہ ناراض بھرے لہجے میں حریم سے بول رہی تھی، تو تمہارے بابا سائی کے پکے دوست ہیں، انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ درید کو ٹھیک لگا تو انہوں نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حریم نے مسکرا کر کہا، اماں سائیں، مگر وہ دوسرے گاؤں کے ہیں، ہمیں یہ گاؤں اور حویلی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ حرم نے کہا، ایک نہ ایک تو ہر لڑکی نے جانا ہوتا ہے نا۔ حریم نے کہا، ہاں ہم نہیں۔ حرم اپنی بات پر بزید ہوئی، شہریار نام ہے لڑکے کا، بابا سائی کے موبائل میں ان کی تصویر دیکھی ہے، بالکل دانش تیمور کے جیسے ہیں۔ داؤد کمرے میں داخل ہوتا شرارت سے حرم کو دیکھ کر بولا، مجھے تو فیروز خان جیسا چاہیے۔ حرم اس کو زبان دکھا کر بولی، شرم کرو۔ حریم نے اس کو آنکھیں دکھا کر کہا تو حرم منہ بسور کر رہ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب ایبک کی آنکھ کھلی تو نظر ماہ روش پر پڑی جو سجدے میں تھی۔ ایبک اس کو دیکھ کر کمرے کی لائٹس آن کے گھڑی میں وقت دیکھا، جو رات کے 3 بتا رہی تھی۔ یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ایبک تعجب سے بڑبڑایا۔ پھر ماہ روش نماز سے فارغ ہوئی تو اس کو دیکھنے لگا، جو اپنا حجاب ڈھیلا کر رہی تھی۔
یہ کون سی نماز پڑھی تم نے؟ ایبک نے اس سے پوچھا جو اپنی بیڈ سائڈ پر بیٹھی تھی۔ تہجد، یک لفظی جواب۔ حد تک نہیں جاتی۔ یہ دکھاوے کا ڈرامہ کرتے کرتے ایبک نے کوفت سے اس کو دیکھا، مگر اس کی بات پر مہاروش کے چہرے پر تن مسکراہٹ آئی جو اس کے نماز پڑھنے کو دکھاوا سمجھ رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ دکھاوے کے ڈرامے کی وجہ سے ہی صحیح، میرا سر تو جھکتا ہے نہ سجدے میں، وہ محروم تو نہیں نہ سجدے کی لذت سے، مہاروش نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی ایسا ڈرامہ نہیں کیا، ایبک نے بتایا۔ تو کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچنا، ایسا کیا گناہ کیا ہے تم نے جو اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق تم سے چھین لی ہے؟ مہاروش نے کہا۔ تو ایبک ناسمجھی سے اس کی پیٹھ دیکھنے لگا۔ میں نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا۔ بھلا اللہ کیوں اپنے بندے سے نماز کی توفیق چھینے گا؟ ایبک کے لہجے میں الجھن تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مہاروش نے بتایا، میری روٹین ٹف ہوتی ہے، میں تبھی نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں جو میں نماز پڑھ کر تمہاری طرح لمبی لمبی دعائیں کروں۔ ایبک سے ٹھٹک کر بولا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تو جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ مہاروش نے آرام سے جواب دیا، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ایبک آرام سے بولا، شاید اس کے دل میں مہر لگی ہوئی تھی جو اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کوئی شرم، کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا۔ سیکھ لو، مہاروش نے طنز کرنے کے بجائے مشورہ دیا، بچپن میں سیکھی تھی، کبھی کبھار پڑھ بھی لیتا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ ایبک سوچ سوچ کر بتانے لگا۔ تو مہاروش کو وہ پل یاد آیا جب اس نے صراط مستقیم پر چلنے والے ہمسفر کی خواہش کی تھی۔ قرآن پاک یاد ہے یا وہ بھی بھول گئے ہو؟ مہاروش نے اپنی خواہشات پر فاتحہ پڑھی۔ اپتا نہیں یہ تو، ایبک نے سوچ کر بتایا تو مہاروش بنا کچھ کہے کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اللہ اپنے بندوں کو دے کر آزماتا ہے تو کبھی چھین کر دعا کرنا، جن چیزوں پر تمہیں ناز ہے وہ تم سے چھینی نہ جائے، پھر پچھتاوا رہے گا تمہارے پاس۔ مہاروش تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولی، اور بددعا دے رہی ہو؟ ایبک نے تنگ لہجے میں پوچھا۔ ہر ایک چیز کا زوال ہوتا ہے، مہاروش نے بس یہ کہا۔ مجھ جس پر ناز ہے وہ ہمیشہ عروج پر ہی رہے گا، اس کا کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ایبک مغرور لہجے میں بولا، بڑے ابا بھی اپنی جوانی میں وہی تھے جہاں آج تم ہو، میرے بابا سائیں بھی، مگر فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں غرور نہیں تھا اور تمہارے پاس غرور کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کو غرور کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہوتے ہیں، اور انسان کے غرور کو پاش پاش ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مہاروش سنجیدگی سے کہتی خود پر چادر تان گئی۔ ایبک کچھ پل تو اس کو دیکھتا رہا، پھر سے جھٹک کر لائٹس آف کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا تھا مگر اب تک یامین کو ہوش نہیں آیا تھا۔ فضر نے اپنا حال برا کر لیا تھا۔ میرب خود اپنی جگہ بت بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک مہروز تھی جس کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ ایک پچھتاوا دل کے کسی کونے میں کنڈلی لگائے بیٹھ گیا تھا۔ مبارک ہو، ہینسم ڈاکٹر اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نتاشا باہر آ کر ان کو بتانے لگی تو سب کی جیسے جان میں جان آئی۔ مہاروز نے بے اختیار آنکھیں بند کی تو آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر لٹک گیا۔ اشکر الحمدللہ، ارمان اور یمان گہری سانس لے کر بولے۔ سامان بھی ہاسپٹل ہی تھا مگر ابھی وہ فارمیسی گیا ہوا تھا، میں مل سکتی ہوں؟ فضر نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ان کو ہوش نہیں آیا فی الحال، پہلے ہم ان کے روم میں شفٹ کر لیں، اس کے بعد۔ نتاشا نے مسکرا کر جواب دیا تو فضر نے صرف اسبات میں جواب دیا۔ اپنے روم کہاں ہے؟ مہاروز نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ میں لے چلتی ہوں تمہیں، نتاشا نے کہا تو مہاروز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازم ڈیرے پر آیا تو نظر شہریار پر پڑی جو وہاں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم یہاں؟ شازم کو اس کا یہاں آنا سمجھ نہیں آیا۔ السلام علیکم، دراصل درید انکل نے مجھے یہاں آنے کا کہا تھا، شہریار نے مسکرا کر سلام کے بتایا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ اس شازم نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ، شہریار بیٹھنے کے بعد بولا۔ بڑے بابا سائیں تو پنچایت سننے میں ہیں تو تم کسی اور دن آ جانا، شازم نے سنجیدگی سے کہا، اور میں انتظار کر لیتا ہوں۔ تم یہاں ہو تو باتیں وغیرہ کر لیتے ہیں، آخر کو تم میرے ہونے والے سالے ہو، شہریار نے کہا تو شازم آئیبرو ریز کیے اس کو گھورنے لگا۔ سالہ، شازم نے اس کا لفظ دہرایا۔ ہاں، کزنز بھی تو آخر بہن بھائی ہوتے ہیں نا، شہریار نے کہا۔ کزن کزن ہوتا ہے اور بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اگر کزن بھائی ہوتا تو اسلام میں اس سے شادی کرنا جائز نہ ہوتا اور نہ کزن سے پردہ کرنے کا حکم ہوتا، شازم نے جتانے والے لہجے میں کہا۔ وہ تو اسلام میں پردہ کا حکم بھی تو نہ محرم رشتوں کے لیے دیا گیا ہے نا، شہریار نے کہا تو شازم نے اس کو گھورا۔ بڑا پتہ ہے اس کو اسلام کا، اسٹائلش مولانا نہ ہو تو، شازم دانت پیس کر بڑبڑایا۔ وہ اسلامی باتوں میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا تھا تب تک جب تک ٹھیک سے کوئی بات اس کو پتہ نہ ہو، اگر اس کو کچھ جاننا ہوتا بھی ہے تو مسجد کے امام صاحب سے رجوع کرتا تھا۔ کچھ کہا کیا؟
شہریار نے پوچھا تو اس کو دیکھ کر شازم کے شیطانی دماغ میں اچانک سے ایک شیطانی خیال آیا۔ کچھ نہیں، بس مجھے حیرت ہو رہی ہے، شازم نے کہا تو شہریار ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ حیرت کس بات پر؟ شہریار نے پوچھا۔ ویسے بڑے جگر کا کام کیا ہے تم نے؟ شازم مگن انداز میں بولا۔ تو تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ شہریار کنفیوز ہوا۔ تو تم جو قربانی دے رہے ہو، یقین جانو ایسی قربانی تو شاید میں بھی نہ دے پاتا۔ شازم ہلکی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا۔ آخر تم صاف صاف بات کیوں نہیں کر رہے؟ شہریار جھنجلا گیا۔ تم ایسے ایکٹ کیوں کر رہے ہو جیسے میری کزن جو تمہاری ہونے والی بیوی ہے اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، جبکہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی تم رضامند ہوئے ہو۔ بھلا آج کل کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں جو نیکی بھی کرے اور گنوائے بھی نہ۔ شازم زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ ابھی کے لیے وہ نامحرم ہے، تمہارے لیے تو نام مت لو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی نامحرم کا نام لیتا ہے تو۔ شہریار کچھ کہنے والا تھا جب شازم اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا۔ اچھا صحیح، تم یہ بتاؤ تمہاری کزن کی کیا بات جاننے کے باوجود میں تیار ہو گیا ہوں، کیونکہ ایسی تو کوئی بھی بات میرے علم میں نہیں۔ شہریار کی رگ رگ میں بے سکونی چھا گئی۔ اب میری کزن سننے کی سماعتوں سے کچھ محروم ہے، بس اس سے بات کرنے کے لیے اپنا گلا پھاڑنا پڑتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے وہ پھر سن لیتی ہے۔ جب بات کرتی ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، کہنا وہ کچھ چاہتی ہے مگر منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے۔ مگر ہم تو عادی ہیں، اس سب کے تو سمجھ جاتے ہیں۔ جس طرح ٹانگوں میں 21-20 کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک اس طرح اس کے دونوں بازوؤں میں 21-20 کا فرق ہے۔ وہ جب باہیں کھولتی ہے تو لگتا ہے ناگن ڈانس کرنے والی ہے، مگر اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب چلتی ہے تو لگتا ہے ابھی راستے میں بیٹھ جائے گی، کیونکہ اس کا چلنا ایسا ہوتا ہے جیسے گاڑی کی بریک لیس فیل ہو گئی ہو۔ بچپن میں وہ منہ کے بل گری تھی تو منہ کے اوپر 3 دانت اور نیچے کے 2 دانت ایسے ٹوٹے کہ پھر دوبارہ ہوئے ہی نہیں، مطلب 32 دانتوں میں اس کے ماشاء اللہ سے 25 دانت پورے ہیں، جس پر وہ ہر اتوار برش کرتی ہے۔ شروعاتی دانت تو ہے نہیں جو پیلے سے ظاہر ہو، تبھی وہ کبھی کبھار برش کر لیتی ہے۔ شازم اپنے کہکہے کا گلا گھونٹ کر بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کر پایا، ورنہ شہریار کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا ضرور سے ہنسے۔ "Is everything okay?" شازم نے اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں دیکھی تو مصنوعی فکرمندی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، ضروری کام یاد آ گیا ہے تو میں چلتا ہوں؟ شہریار اٹک اٹک کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ "آرے ایسے کیسے؟ تم ہمارے گھر کے داماد بننے والے ہو، ہمیں موقع تو دو تاکہ ہم تمہاری خدمت کر پائے۔ ویسے میری کزن پراٹھا بہت اچھا بناتی ہے، میں نے تو کبھی کھایا نہیں، بس تعریف سنی ہے۔ دراصل اس کے ناخون بہت لمبے ہیں جن میں مٹی جمی ہوتی ہے اور بار بار وہ اپنے جوؤں سے بھرے سر کو کھجاتی ہے تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، مگر تم ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو، یقیناً باقی سب کی طرح تمہیں بھی پسند آئے۔ شازم نے آخری کیل ٹھوکنا ضروری سمجھا مگر اب کی شہریار کو کیا آنے لگی تھی، تبھی بنا کوئی جواب دیے ڈیرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاں 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 ہاں، شہریار کے نکلتے ہی شازم کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ زور سے کہکہا لگانے لگا۔ ہبڑا آیا تھا مجھے اپنا سالہ بنانے، میں تو اس کو اپنا ڈرائیور بھی نہ بناؤں۔ شازم ہنس کر بڑبڑاتا ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔